एपिसोड 11। आखिर तुम लोग हमें थाने क्यों लेकर आ गए हो? क्या जुर्म किया हमने? इरशाद बेगम गुस्से से पागल हो रही थी। इंस्पेक्टर ने जुबानी अंदाज में मुस्कुराकर अपने साथी की तरफ देखा तो दूसरे साथी ने कहा, देखें बीबी, हम बहुत देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला इतना मामूली नहीं जितना आप समझ रही हैं। आपने बताया कि आप मफरूर ज़ेबन की वालदा हैं और ज़ेबन के कहने पर यह मकान बेचने के लिए आई हैं। ज़ेबन की दादी का इंतकाल हो गया है। मान लिया जाए कि उनका इंतकाल हो गया है और ज़ेबन आपके पास है, तो फिर भी आप इस मकान को नहीं बेच सकती जब तक ज़ेबन खुद थाने में पेश नहीं हो जाती। ये मामला इस तरह हल नहीं होगा। क्या मतलब? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हमने ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन ज़ेबन का यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। आपको शायद पता नहीं कि पुलिस कितने दिन से उनकी तलाश में थी। अगर आपने उन लोगों के बारे में सही सही ना बताया तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हमें ये जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप कौन हैं और आपने दरपर्दा इस मकान को फ़रोख्त करने की मुहिम कब से चला रखी थी। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि आप या तो ज़ेबन को सामने पेश कर दें वरना अपनी गिरफ्तारी दे दें, क्योंकि इस गांव से एक नौजवान गायब हो गया है और आपको यकीनन मालूम होगा कि वो नौजवान आपकी सौतेली बेटी ज़ेबन का शौहर था। ज़ेबन का शौहर? इरशाद बेगम ने खुश खलक से दोहराया। हाँ, ज़ेबन का शौहर और मेरा छोटा भाई फ़कीर अली, जिसे गायब हुए 8 माह हो गए हैं। ज़मीन निगल गई, उसे ही आसमान खा गया। पीर अली फरते जज्बात में आकर रोने लगा। अफरोज़ उसके पीछे खड़ी थी और ज़ेबन की नौमालूद माँ को देखकर ही अफरोज़ तो क्या, गाँव के बाकी लोग भी हैरान थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी आज तक ज़ेबन के घर शहर से किसी को आते जाते नहीं देखा था। और यही बात सबने इंस्पेक्टर के पूछने पर बताई थी। तो फैसला आप कर लें कि आपने अपनी बेटी को पेश करना है या खुद गिरफ्तारी देनी है, क्योंकि जब तक बंदा बाजियाब नहीं हो जाता आप इस केस से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ये केस बंदा बाजियाब ना होने की सूरत में कत्ल का केस है। निशांत बेगम और शमा दोनों के चेहरे फक हो गए। तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? उस डायन को फ़ोन क्यों नहीं मिलाती? बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं फ़ोन बंद कर रखा है या नंबर देखकर जानबूझ कर नहीं उठा रही। तो तुम कामरान की माँ के पास मिलाओ, मैं उससे खुद बात करती हूँ। मेरे पास उनका नंबर ही कहाँ है? शमा ने कहा, आप लोग हमें जाने दें, हम घर जाएंगे तो कुछ कर सकेंगे। मेरा मतलब है मैं घर जाकर उससे पूछूं तो कि उसने ये राज हमसे क्यों छुपा कर रखा। इरशाद बेगम ने इंस्पेक्टर के सामने तजवीज़ पेश की तो वो बोला, आप दोनों में से एक जा सकती हैं, और वो भी सूरत में कि हमारा बंदा आपके साथ जाएगा। ठीक है मामा, मैं यहीं रुक जाती हूँ, आप घर जाकर ज़ेबन से रब्ता करें। मगर तुम यहाँ कैसे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ना जाने कितना वक्त लग जाए। तो फिर आप रुक जाएं यहाँ, इन्हें भेज दें। जैसे ही हमें मतलूबा खातून मिल जाएंगी हम इन्हें छोड़ देंगे। क्या मतलब है आप लोगों का? जब तक ज़ेबन यहाँ नहीं आएगी आप मुझे नहीं जाने देंगे? खुदा का शुक्र अदा करे बीबी कि हमने आपके खिलाफ अभी तक पर्चा नहीं काटा, शराफत से पेश आ रहे हैं। 8 महीने से ये लोग अपने भाई को रो रहे हैं। गाँव में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बंदा यूँ अचानक गायब हो जाए। बहुत संगीन और पेचीदा मसला है ये। अगर वो दादी पोती यहाँ होती तो शायद कानून कुछ और सोचता, लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है कि फ़कीर अली के गायब होने या कराने में उन्हीं दादी पोती का हाथ है। मगर सोचने की बात यह है कि वो लोग उसे गायब कराकर क्या करेंगी, जबकि उनका घर और जानवर यूं ही पड़े हैं। इरशाद बेगम ज़िद सी हो गई। यही बात तो हमारी समझ में नहीं आती कि अचानक वो लोग क्यों यहाँ से भागी, जबकि अभी तो शादी को 4 दिन भी नहीं हुए थे। दादी ही तो फीके को घर दामाद बना रही थी, घर में बुलाकर कैसे गायब कराया उसे? ज़ेबन का घर बसा रही थी तो यहाँ से भागी क्यों? पीर अली जो तफ्तीश पर उतरा तो इरशाद बेगम का दिमाग घूम गया। उन्होंने चकराते सर के साथ अपने निढाल वजूद को कुर्सी पर डाल दिया। कैसी मुसीबत में फंस गई थी वो। शाम होने वाली थी और शमा का कुछ पता ना था। आखिर कितनी दूर था यहाँ से शहर का फासला? सिर्फ 2 घंटे का सफ़र, जबकि 8 घंटे होने को आ रहे थे। ना शमा का पता था और ना ड्राइवर का। इरशाद बेगम फ़ोन कर करके थक गई थी, मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। ना जाने यहाँ से सिग्नल नहीं मिलते थे या कोई और वजह थी। कुर्सी पर बैठे बैठे उनका जिस्म बुरी तरह कड़ गया था। ऊपर से मक्खियाँ और गंदे ब्रांड के सिगरेट का धुआं। इरशाद बेगम की तबीयत सख्त उब रही थी। भूख ने अलहदा परेशान कर रखा था। शमा कह गई थी कि वो खाना भी साथ लेकर आएगी, लेकिन ना जाने वो कहाँ मर गई थी। इरशाद बेगम दिल ही दिल में पेचोताप खा रही थी। शाम गहरी हो रही थी, यहाँ तक कि रात हो गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इरशाद बेगम के आते ही क्या, आसाब ने भी जवाब दे दिया। बीबी, रात यहीं गुजारने का इरादा है या? अल्लाह ना करे कि मैं यहाँ रात गुजारूँ। इरशाद बेगम ने हवन्नक शक्ल से इंस्पेक्टर की तरफ देखा, फिर बौखला कर बोली, वो तुम्हारा आदमी भी तो गया था ना मेरी बेटी के साथ? वो तो कब का आ गया है जी। बंदे ने वहाँ रहकर क्या करना था? मुद्दई तो वहाँ था नहीं। ऐसी वक्त बर्बाद करने वाली बात थी। अलबत्ता मोहरा शहरा देख लिया हमारे बंदे ने। कल सुबह मजीद नफरी जाएगी वहाँ और मुद्दई को हर हालत में निकाल लेगी।
बसूरत दीगर आपको उनका सही सही पता देना होगा। मैं 1000 दफ़ा तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि बुढ़िया मर गई है और उसकी पोती दूसरे शहर में दफन हुई बैठी है। मुझे यहाँ बांध कर बिठा लेने से कोई मुजरिम नहीं मिल जाएंगे। ये परेशानी आपकी नहीं है बेगम साहिबा, ये मसला तो हमने खुद ही हल करना है। बस अब आपको सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे एसएचओ साहब सुबह आएंगे, वही फैसला करेंगे कि आपको क्या करना है। अब आप आराम करें। क्या रात मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, यहाँ थाने में? इरशाद बेगम की आंखें बाहर को बनाई और सांस हलक में अटक गई। वैसे भी पुलिस को आप पर शक है कि मफरूर खातून में से जो एक खातून मरी है उसकी मौत में कहीं ना कहीं आपका हाथ है। मेरा हाथ? इरशाद बेगम हैरानी से बोली। इस बहस को छोड़े बेगम साहिबा, पहले अहले महल्ला से तस्दीक होगी आया वाकई वहाँ कोई फौतगी हुई थी या इसके पीछे भी कोई और गेम है। अब आप आराम करें, यह सारा मामला सुबह ही होगा। इंस्पेक्टर छोटे से कमरे से बाहर निकल गए तो इरशाद बेगम हवास बाख्ता सी होकर उसके पीछे लपकी। क्या बकवास है ये? मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा ज़ेबन से और उसकी दादी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं जानती किसी को। सुना तुमने? तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकते। मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट तक में जा सकती हूँ। बिना सबूत के तुम मुझे यहाँ कैसे रख सकते हो? इरशाद बेगम हैजानी अंदाज में चिल्लाते चिल्लाते एकदम साकित हो गई। ज़हूर की गैर मुतवक्को आमद उनके लिए तक़वियत का बायस बनी। देखा, मैंने कहा था ना मेरे बच्चे बस आने वाले होंगे, और मेरा बेटा आ गया। देखो ज़हूर, इन लोगों ने मुझे बिला वजह ही गिरफ्तार कर लिया है। ज़हूर ने चुप्ती निगाहों से माँ के बिगड़े हुए हुलिये को देखा और करीब जाकर दांत चबाते हुए बोला, बस ये कसर बाकी रह गई थी और वो भी आज पूरी हो गई। मगर मैंने कोई जुर्म नहीं किया। बिला वजह की गलतफहमी हो रही है इन लोगों को। बस करें मामा, बस करें। गलतफहमी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिस पटवारी को दरमियान में डालकर ये मकान फरोख्त करा रही थी, हमने उससे सारी जांच पड़ताल कर ली है। यहाँ तक कि घर की रजिस्ट्रियों की फोटो कॉपी भी हमने उससे ले ली है, जिसके तहत ये साबित होता है कि यह हयात मोहम्मद की मनकुआ है और हयात मोहम्मद ज़ेबन का बाप था। इसका मतलब है यह हयात मोहम्मद की दूसरी बीवी हैं जिनकी सुकूनत शहर में थी। बकौल इनके ज़ेबन जो इनकी सौतेली बेटी है, उसके कहने पर वो ये मकान बेच रही हैं, तो इससे ये साबित हुआ कि ये सब कुछ इनके इल्म में है और ये कानून को बेवकूफ़ समझ रही हैं। जो शख्स ज़हूर के हमरा आया था, इंस्पेक्टर उसे तफसील बता रहा था। वो कोई ऑफिसर था। इंस्पेक्टर को आईडी कार्ड दिखाया तो इंस्पेक्टर एकदम संजीदा होकर सलूट मारने लगा। उसके बाद इंस्पेक्टर ने कोई दूसरा लफ्ज़ ना कहा और अपने साथी को इशारा किया, यहाँ कोई फीमेल पुलिस नहीं है। ऑफिसर के चेहरे पर कुछ नागवारी से फैली थी। इंस्पेक्टर ने नफ़ी में सर हिला दिया। व्हाट नॉनसेंस। ऑफिसर कमरे से बाहर निकला। पीछे पीछे ज़हूर इरशाद बेगम के हमरा निकला था। इतने में इंस्पेक्टर अपने एसएचओ को फ़ोन मिलाकर कार्रवाई सुनाने लगा था। लालच इंसान को अंधा कर देता है। आखिर क्या कमी थी मामा के पास जो दादी और ज़ेबन का मकान बेचने को चल पड़ी थी, और मकान के यूं ही बिक जाते हैं। आखिर मामा को इतना तो सोचना ही चाहिए था कि ज़ेबन की रजामंदी और गवाही के बगैर ऐसा नामुमकिन है। फिर भी वो चल पड़ी। मामा क्या सोच रही थी कि ज़ेबन को पता नहीं चलेगा और वो मज़े से पैसा हड़प कर जाएंगी। करें भड़प, मकान तो क्या बिकना था, कत्ल का इल्ज़ाम सर पर आ गया। ज़ेबन तो जाकर छुप कर बैठ गई है और वो लोग मामा को ही पकड़ेंगे ना। और तो और रिहाइश भी देख गए हैं, सारा अता पता मालूम कर लिया है, यहाँ तक कि मामा के खिलाफ पर्चा भी कट चुका है। मैंने वकील से बात की है, अगर ज़ेबन अदालत में पेश ना हुई तो वो लोग मामा को गिरफ्तार कर लेंगे। ज़ेबन और दादी ने जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा मामा को भुगतना पड़ेगी। समझ में नहीं आता क्या करूँ और क्या ना करूँ। ज़हूर की हालत ऐसी थी कि मारे बेबसी के अपने सर के बाल नोच रहा था। 3 दिन से मामा को सख्त बुखार है और ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ही नीचे नहीं आ रहा। समझ में नहीं आता अब क्या होगा। वही होगा जो मामा ने चाहा है। ज़ेबन को तो आसमान पर बिठा दिया और फांसी का फंदा हम सबके गले में लटकवा दिया। हाथ में दौलत की जगह जिल्लत और रुसवाई है। लालच इंसान को मुंह के बल गिराता है। मामा के साथ हम सबको भी ना जाने कितनी जिल्लत उठाना पड़ेगी। अल्लाह ना करे कि हम सबको किसी जिल्लत का सामना हो। मैंने तो सबा और सुमेरा को भी बता दिया है। आखिर ऐसी बातें ज़्यादा देर छुपी तो नहीं रहती, और वैसे भी ज़ेबन से बिल्कुल भी रब्ता नहीं हो पा रहा। किसी को ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। बेगम इदरीस भी ना जाने कहाँ गायब हो गई हैं। एक तो ये जगह हमारे लिए अजनबी है, किसी से किसी के बारे में पूछ भी नहीं सकते। कामरान का एक नंबर था तुम्हारे पास, हज़ारों फ़ोन कर लिए, उस पर जवाब भी मौसूल नहीं होता। ये जो शोबिस के लोग होते हैं ना, इनके पास कोई एक नंबर नहीं होता। ना जाने वो तुम्हें कौन सा नंबर दे गया था जिसे तुम लोग महफूज करके बैठी हो। कम अज़ कम उसकी रिहाइश तो पूछनी चाहिए थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह मामा ने एक अजनबी पर एतमाद करके ज़ेबन जैसी गंवार और भोली भाली लड़की को उसके हवाले कर दिया। आखिर मामा का मफाद क्या था और उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि ज़ेबन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। फिर क्यों मामा ने उसे इस फील्ड में धक्का दिया? पहली बात तो ये कि तुम्हें क्या मालूम ज़ेबन भोली भाली थी या कैसी थी। पूरी घुन्नी मीसनी थी वो, जब वो अपने शौहर को जान से मार सकती है। और इसका सबूत तो ये देखो, मामा ने ज़रा सी क्या उड़ान ली कि उसने सारे ही
پر کھول لیے، آنکھیں ہی پلٹ لی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ضرور اسے پتا تھا نا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چاند چڑھے گا، تبھی تو وہ مفرور ہوئی ہے۔ کتنا ہی مفرور ہو جائے مگر مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ ارشاد بیگم سوجے ہوئے چہرے اور بکھرے بالوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی اور صوفے پر بیٹھ کر دم تراق سے کہنے لگی، جس اسکرین میں جا کر اس نے آنکھیں پلٹی ہیں نا، اسی میں سے ہاتھ دے کر کھینچ لوں گی اسے۔ ظہور نے ماں کی طرف چپتی نگاہوں سے دیکھا اور مائع خیز لہجے میں بولا، آپ اپنی فکر کریں اور اس خوش فہمی کو اپنے سر سے اتار دیں کہ وہ آپ سے روبرو مل کر آپ کو اب پہچان لے گی۔ اگر اس نے ایسا کر دیا کہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، تب آپ ہی ہمیں کیا کر لیں گے؟ ارشاد بیگم کے سر پر ہتھوڑا سا برسا، ناگواری چہرے پر آ گئی۔ ایک گنوار زیبن کس طرح مجھے ارشاد بیگم کو پاگل بنا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح نمرود کو ایک مچھر نے مار دیا تھا نا، آپ کی ہوشیاری اور عقل مندی کو گوار زیبن کیوں چت نہیں کر سکتی؟ ظہور نے دل میں سوچا اور کمرے سے نکل گیا۔ گھر سے ہزاروں کالز آئی تھی مگر اس نے ایک بھی فون اٹینڈ نہیں کیا۔ وہ وہاں کسی سے بھی تعلق تو کیا، بات بھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ساری زندگی واپس نہیں جانا چاہتی تھی اور یہ فیصلہ اس نے دل سے کیا تھا۔ کچھ دن تو وہ کامران و فرح کے ہاں مہمان بن کر رہی، پھر اس نے اپنی رہائش علیحدہ کر لی۔ فی الحال وہ کرائے پر ہی رہ رہی تھی۔ سیریل میں اسے یکدم پیشکش آ گئی تھی جس کی وجہ سے اسے فائنینشلی خاصی سپورٹ ملی تھی۔ اس کے پیچھے گھر میں کیا ادھم مچا تھا وہ ہر بات سے بے خبر تھی، لیکن آج جب کامران نے اس کے گھر آ کر اس سے بات کی تو وہ کامران کو حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ خاص اور ڈسٹرب و خفا سا تھا۔ مسز، آپ ایسے کیسے اپنی فیملی کو چھوڑ کر یہاں رہائش کر سکتی ہیں؟ کم از کم اس بات کا تو خیال کریں کہ آپ میرے ساتھ آئی تھیں۔ آپ کی مدر نے ماما کا جینا عذاب کر رکھا ہے کہ میں آپ کو بھگا کر لے آیا ہوں۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے رابطہ ختم کر رکھا ہے، فون بند کیے ہوئے ہیں۔ نہ جانے وہ لوگ میرے بارے میں کیسے کیسے خدشات کو جنم دے رہے ہوں گے۔ آپ ابھی فوراً رابطہ کریں اور اپنے گھر والوں کو یقین دلائیں کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں ہیں اور جو بھی فیصلہ ہے وہ آپ کا اپنا ہے، میرا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گی کامران صاحب۔ کیوں نہیں کریں گی آپ میرے ساتھ آئی تھیں، الزام تو مجھے پر آتا ہے نا۔ میری ماں کی رہائش وہیں ہے، تمہاری مدر تو ان کا جینا حرام کر دیں گی۔ وہ تو شکر تھا کہ ماما میری طرف آئی ہوئی تھیں، جانے پر معلوم ہوا کہ وہاں کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ فار گاڈ سیک مسز، دیکھیں آپ میرے کریئر کو خراب نہ کریں۔ آپ کی مدر نے دھمکی دی کہ اگر میں نے آپ کو گھر نہ پہنچایا تو وہ پریس کانفرنس کریں گی۔ ہاں تو کرنے دو نا۔ کیا مطلب؟ کامران کا تو میٹر ہی گھوم گیا۔ بدنام اگر نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ کامران نے حیرت سے زیب کو دیکھا۔ یہ آپ کو کون گائیڈ کرا ہے؟ جو بھی کرا ہے بہت غلط گائیڈ کرا ہے۔ ابھی تو آپ کو پوری طرح شہرت حاصل بھی نہیں ہوئی اور آپ چلیے میڈیا میں بدنام ہونے کے لیے۔ بہرحال اگر آپ نے ان سے رابطہ نہ کیا تو میں اپنی فیملی کو ڈسٹرب نہیں ہونے دوں گا، آپ کا ایڈریس دے دوں گا انہیں۔ کامران بولا اور چلا گیا۔ زیبن گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ اگر کامران نے ایسا کیا تو وہ اپنا تحفظ کیسے کرے گی؟ اسی وقت میڈم یاسمین شیرازی کا خیال اس کے ذہن میں بجلی کی طرح گوندا، جن کے نئے ڈرامہ سیریل میں وہ ہیروئن کا پاورفل رول ادا کری تھی۔ میڈم یاسمین نے اسے بہت حوصلہ اور ہمت دی تھی۔ کامران نے اسے اس فیلڈ میں متعارف ضرور کرایا تھا مگر اسے سپورٹ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ میڈم یاسمین شیرازی نے ہر طرح سے سپورٹ کا وعدہ بھی کیا تھا اور ہر طرح کے تحفظ کی یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ دوسرے پل وہ میڈم شیرازی کو فون کرنے لگی۔ ہاں زیب، کیسی ہوں؟ میں تمہاری طرف ہی آ رہی تھی۔ کب تک آئیں گی آپ میری طرف؟ مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں ہاں بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ کچھ ٹائم لگ جائے گا مجھے آنے میں، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ زیبن نے گھبراتے ہوئے سارا مدعا سنا دیا۔ ارے تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم ایک بار گھر فون کر کے ان لوگوں سے بات کر لو اور کہہ دو کہ تم اب ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور بس۔ آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات پر میری سوتیلی ماں ہنگامہ کھڑا کر دے گی، وہ پہلے ہی پریس کانفرنس کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ میڈم شیرازی نے قہقہا لگایا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا، تم ان گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنا مت، بھونکنے دو انہیں، آخر وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، انڈرسٹینڈ؟ وہ لوگ لگتے ہی کیا ہیں تمہارے، اور ویسے بھی تم ان فضول باتوں پر اپنی انرجی ویسٹ مت کرو۔ 2-3 دن بعد تو تمہاری ریہرسل شروع ہو جائے گی اور تمہیں پتہ ہے کہ سارا ڈرامہ لنڈن میں شوٹ ہو رہا ہے۔ 6 ماہ تک تو تم یہاں نظر ہی نہیں آؤ گی، پھر پریشانی کس بات کی ہے تمہیں؟ اوکے، خود کو ریلیکس کرو اور زیادہ کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ کامران اور فرح کے دباؤ میں بھی مت آنا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں ایسے لوگوں کو، وہ ضرور تمہارے ٹیلنٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے مگر اب تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گی، انڈرسٹینڈ؟ باقی میں تم سے آ کر تفصیلاً بات کرتی ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ اللہ حافظ۔ زیبن نے فون بند کر دیا اور ہلکی پھلکی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ فرزان اپنے گھر والوں کو تمہاری خاطر چھوڑ چکا ہے، خصوصاً اپنی ماں کو، اور اس کی ماں جس بیٹے کو دن رات آنکھوں کے سامنے رکھتی تھی کیسے اور کس طرح مطمئن ہوگی؟ سوچتا ہوں تو کوئی سجھائی نہیں دیتا۔ میں نے کئی دن فرزان کا بغور جائزہ لیا ہے،
وہ یہاں آ کر بالکل مطمئن اور خوش ہے، جیسے اس کے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں۔ سچ پوچھو نہ روحا بیٹا، اس کی اس اچانک تبدیلی نے مجھے ابھی تک مخمصے میں ڈالا ہوا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ضرور کوئی نہ کوئی چال ہے، یہ کچھ نہ کچھ ہے تو صحیح جو فرزان میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ تم نے پوچھا فرزان سے؟ اس کے گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ روحا نے کوئی جواب نہ دیا، گمسم سی بیٹھی رہی۔ کیا بات ہے روحا بیٹا، تم اس قدر چپ چپ کیوں ہو؟ نہیں ڈیڈی، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں آپ کی بات سن رہی تھی۔ سن رہی تھی یا اس پر غور و فکر میں نکل گئی تھی؟ روحا سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اتنے میں عماد الدین کا سیل فون بجنے لگا۔ ان کی توجہ اس طرف ہوئی تو روحا چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ اس کے اندر باہر دھواں سا بپا تھا۔ فرزان میں تبدیلی تو واقعی رونما ہوتی نظر آ رہی تھی، مگر اس کے من میں کیا تھا وہ جانچ ہی نہیں پائی تھی۔ کتنے روز سے وہ اس کے قریب تھا، لیکن اس کے اندر وہ چاہت ہی نمایاں نہیں ہوتی تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ ایک روز یوں ہی اس نے فرزان کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی، مجھے لگتا ہے فرزان تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ فرزان چونکا۔ مطلب تو تم اپنے آپ سے پوچھو۔ فرزان جان کر انجان بن رہا تھا۔ ایک روز میں نے تمہیں نامردی کا تانا دیا تھا، تب سے اب تک میں خود کو معاف نہیں کر پائی، حالانکہ مجھے پتا بھی تھا کہ یہ ساری دوریاں تمہاری ماما کی وجہ سے ہیں، مگر اب تو تمہاری ماما نہیں ہے، پھر تم مجھ سے اتنے دور دور کیوں رہتے ہو فرزان؟ فرزان نے گہری سانس خارج کی۔ جو کچھ ہو چکا روحا، اسے بار بار دہرا کر نہ خود کو تکلیف دیا کرو اور نہ ہی مجھے، اور میں تمہارے قریب بھی تو ہوں۔ ہاں، لیکن اس قربت میں جھجک واقع ہے جسے تم نے صحیح نوٹ کیا ہے، اور وہ شاید اس لیے ہے کہ یہ چھت، یہ زمین، یہ گھر، یہ کمرہ، یہ بستر، سب کچھ تمہارے ڈیڈی کا ہے۔ جس روز میں تمہیں سب کچھ خود مہیا کروں گا، تب تم سے اپنا ازدواجی حق بھی وصول کر لوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مگر یہ سب کچھ ہمارا ہی تو ہے فرزان، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ نہیں، صرف تمہارا۔ فرزان بالکل سیریس تھا، مگر وہ چونک سی گئی۔ مگر یہ سب کچھ چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گی فرزان، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں، تمہیں ہی اس گھر میں جگہ بنانا ہوگی۔ جانتا ہوں یہ بات، مگر میں اپنی انا کو چکنا چور نہیں کر سکتا، اور میرا خیال ہے تم کبھی بھی یہ پسند نہیں کرو گی۔ وہ روحا کے قریب آیا اور نرمی سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں روحا، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نزدیک ہو کر بھی دور ہیں تو میں ابھی پل بھر میں سارے فاصلے مٹا سکتا ہوں، لیکن میں خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ مجھے کم از کم کچھ وقت دو، میں تمہارے سامنے، تمہارے ڈیڈی کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہو سکوں، جو ذمہ داریاں انہوں نے مجھے سونپی ہیں انہیں نبھا سکوں، ان کے معیار پر پورا اتر سکوں، اپنا معیار بلند کر سکوں۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا فرزان۔ روحا شرمندہ ہو گئی۔ تمہارا مطلب کچھ بھی تھا، لیکن بات بہت سادہ سی تھی۔ اینی وے، باقی باتیں رات کو ہوں گی۔ وہ روحا کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کوٹ پہننے لگا۔ مجھے ابھی وکیل سے ملنا ہے، شاید انکل کو کبھی مجھے لے جانا پڑے تو تم ابھی لے کر جاؤ گے ڈیڈی کو؟ نہیں بھائی، میں نے کہا اس کی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، بہرحال تم ان کا خیال رکھنا، ان کی طبیعت ویسے ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ اس کی اپنائی اور ذمہ داریاں سنبھالنے پر وہ مشکور سی نظر آنے لگی۔ کتنا خیال رکھنے لگی ہو تم ہمارا؟ کہاں کھو گئی؟ اسے گمسم دیکھ کر فرزان نے ہاتھ ہلایا۔ تمہیں اپنے گھر والے یاد نہیں آتے فرزان؟ اس کا سوال اتنا بے ساختہ تھا کہ فرزان کے تاثرات منجمد سے ہو گئے۔ پھر وہ کچھ اجلت بھرے خشک لہجے میں بولا، میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا روحا۔ میں زمانوں کی نہیں، رشتوں کی بات کر رہی ہوں فرزان۔ وہاں تمہاری ماں تھی جس سے تم از حد محبت کرتے تھے، مگر ماں کو صرف پیسے سے محبت تھی فرزان، ظہور یا غیور سے نہیں۔ وہ جلد بازی میں کہہ تو گیا، مگر پچھتاوے کی لہر اس کے چہرے سے نہ گئی۔ روحا اسے دیکھتی رہی، پھر وہ ایک پل بھی وہاں نہ رکا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ اس جلد بازی میں اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس کا سیل فون وہیں صوفے پر پڑا رہ گیا ہے۔ تو کیا تم بھی اپنی ماں کو غیور احمد کی طرح ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے ہو؟ روحا کرب سے سوچ رہی تھی۔ اسے اس وقت نہ تو ارشاد بیگم سے ہمدردی تھی اور نہ ہی فرزان سے گلا۔ افسوس تھا تو ان وجوہات کا جن کی بنا پر یہ خلیج قائم ہوئی تھی، اور وہ رویہ جس سے بیٹے دور ہو رہے تھے۔ ابھی نہ جانے روحا اور کتنا سوچتی کہ فرزان کے سیل کی بیپ بجی۔ اوہ، فرزان اپنا فون تو یہیں بھول گیا ہے۔ وہ دوڑ کر باہر نکلی۔ ٹیرس سے دیکھا تو گاڑی جا چکی تھی۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے واپس آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی، فون مسلسل بج رہا تھا۔ ناچار روحا کو فون اٹینڈ کرنا پڑا۔ ابھی اس نے فون اوکے ہی کیا تھا کہ دوسری طرف سے کوئی نسوانی آواز گھن گرج کے ساتھ جاری و ساری ہو گئی۔ کہاں تھے اتنی دیر سے فون کری ہوں؟ ضرور اپنی بیوی کی باتوں میں کھوئے ہوئے ہوگے۔ ہاں، اس کے سامنے میرا دھیان ہی کہاں آتا ہوگا۔ خیر، میرے سامنے تمہیں اپنی بیوی کا کبھی دھیان نہیں آتا، تم ہو ہی ایسے۔ یہ کہہ کر ثنا نے بے باک سے قہقہا لگایا۔ اینی وے، شفٹنگ کی ساری تیاری مکمل کر لی ہے میں نے، تم جلدی پہنچو۔ ہیلو،
تم بولتے کیوں نہیں؟ روحا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ یکدم اس نے فون کاٹ دیا اور پھر فون بالکل ہی آف کر دیا۔ ابھی تک اس کی سانسیں بحال نہیں ہوئی تھیں، دماغ میں بری طرح چرخیاں چل رہی تھیں، دل کی دھڑکنیں منتشر تھیں، سینے میں گھٹن اتنی بڑی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یا اللہ، یہ فرزان مجھ سے کیسا کھیل کھیل رہا ہے؟ یہ لڑکی کون تھی اور کیسی باتیں کری تھی؟ یہ چکر کب سے چل رہا ہے؟ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک شادی شدہ مرد کو بیوی کے ہوتے ہوئے بھی بیوی کی ضرورت محسوس کیوں نہیں ہوتی۔ روحا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ تو فرزان کے آنے کی خوشی کا جشن منا رہی تھی، لیکن وہ تو کسی اور کا ہو کر پھر اس کی زندگی میں آیا تھا، تو پھر اب کیا کرنے آیا تھا وہ؟ دور دور تک ویرانہ تھا۔ اس سوال کا اسے کوئی جواب نہ ملا۔ ڈیڈی کے خدشات، خود اس کے خدشات، سب آپس میں گڑبڑ ہونے لگے۔ تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے فون ہاتھ سے رکھا اور آنسو صاف کیے۔ کون ہے؟ وہ دروازے کی طرف آئی۔ روحا بی بی، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، تم چلو میں آتی ہوں۔ وہ فریش ہو کر ڈیڈی کے سامنے جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جلدی نیچے آ جائیں، فرزان میاں بھی ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ کیا؟ فرزان تو چلے گئے تھے، میں نے خود دیکھا تھا گاڑی کو نکلتے ہوئے۔ وہ جی بڑے صاحب نے فرزان میاں کو روک لیا تھا، ڈرائیور کے ہمراہ گاڑی بھجوا کر وکیل کو گھر بلوایا ہے، شاید اسی سلسلے میں آپ کو بلوا رہے ہیں۔ اچھا تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ روحا تذبذب میں پڑ گئی۔ نہ جانے اب کون سا نیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ڈیڈی، کہیں کچھ اور تو فرزان کو سونپنے نہیں جا رہے ڈیڈی؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یا اللہ میری مدد فرما، میں ڈیڈی کو کیسے روکوں گی؟ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو ڈرائنگ روم میں ڈیڈی کے ہمراہ فرزان کو بھی بیٹھے پایا۔ وہ کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ عماد الدین نے بھی اینک آنکھوں پر رکھی ہوئی تھی اور کچھ کاغذات دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بلوایا تھا ڈیڈی؟ ہاں بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ انہوں نے کچھ توقف سے کہا، روحا بیٹا، میں اپنا آبائی گھر بیچ رہا ہوں۔ مگر کیوں ڈیڈی؟ اس کے بدلے تمہارے نام کی یہاں زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ مگر میں اس زمین کا کیا کروں گی؟ مستقبل میں جو کچھ بھی چاہو تم کر سکتی ہو، اس پر فیکٹری بنا لینا، چاہو تو گھر بنا لینا یا کچھ بھی۔ دوسرے شہر میں وہ گھر قیمتی ہوتے ہوئے بھی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ باپ کے اجلت بھرے فیصلے پر روحا پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس گھر کو ایسے ہی پڑا رہنے دے ڈیڈی، کیونکہ وہ گھر ماما کے نام ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ ماما کے نام کی کوئی بھی چیز ہم ان فضول سے فیصلوں میں ختم کریں۔ جب تک ہم ہیں وہ گھر ایسے ہی رہے گا، ہم وہاں آتے جاتے رہیں گے ڈیڈی۔ اگر آپ کو پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ گھر خالی پڑا ہے تو اسے لاہور کے کسی پر اعتماد ویلفیئر ادارے کے سپرد کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ رقبے اور منزل کے لحاظ سے خاصا گنجائش والا گھر ہے۔ وہاں ویلفیئر اسکول بن سکتا ہے، ہاسٹل بن سکتا ہے، کوئی بھی ذیلی ادارہ بن سکتا ہے تاحیات چلنے والا، کوئی بھی ایسا نیک عمل جو ماما کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ روحا کے مشورے پر عماد الدین کی آنکھیں اب دیدہ ہو گئیں، لیکن فرزان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی روحا ہے جو بستر سے پاؤں بھی اتارتی تھی تو باپ سے مشورہ کرتی تھی، اور آج باپ کو مشورہ دے رہی تھی، اور وہ بھی اس قدر دو ٹوک انداز میں کہ فرزان کے ہاتھ سے یکدم کروڑوں روپیہ نکل گیا۔ جیتی رہو بیٹی۔ عماد الدین خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے، لیکن فرزان دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اسی دوران ڈرائیور نے اندر آ کر وکیل کے آنے کی اطلاع دی۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، میں چلتی ہوں، آپ وکیل سے بھی مشورہ کر لیں۔ روحا اندر چلی گئی۔ اب فرزان کے لیے اس میٹنگ میں کوئی چارم نہیں رہا تھا۔ مل گئی تمہیں فرصت میرے پاس آنے کی؟ ثنا بگڑے ہوئے موڈ میں فرزان پر حملہ آور ہوئی۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ سے فرزان پشمردہ اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی مصروفیت سے ثنا کو آگاہ کرنے لگا۔ کتنے فون کیے تھے تمہیں؟ کم سے کم فون تو اٹینڈ کر سکتے تھے۔ ہاں یار، فون آف تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بس ابھی ابھی آن کیا ہے۔ بس رہنے دو، جان بوجھ کر فون آف کر رکھا تھا تم نے۔ قسم سے یار، تم خود دیکھ لو، سارے دن سے ایک کال بھی نہیں ملائی، فون آف تھا، ابھی ہو کے کیا ہے؟ یوں کہو نا، صبح جو میں نے فون کیا تھا وہ سن کر تم نے فون آف کر دیا تاکہ سارا دن میری آواز سننے کو نہ ملے، اور پھر تم فون آن کرنا ہی بھول گئے۔ کیا کہا تم نے؟ تم نے صبح فون کیا تھا، کس وقت؟ فرزان کو جھٹکا لگا، کیونکہ وہ تو فون کمرے میں بھول گیا تھا، پھر بعد میں جا کر فون اٹھایا تو یہ بھی نہ دیکھا کہ آن ہے کہ آف، اور جیب میں ڈال کر نکل گیا۔ صبح تقریباً 11 بجے میں نے تمہیں کال کی تھی، تم نے میری کال اٹینڈ کی، پھر فون کاٹ دیا اور ایسا آف کیا کہ وہ سارا دن ہی بند پڑا رہا۔ مگر یار، یہاں تو تمہاری کوئی کال نہیں ہے، نہ 11 بجے اور نہ ہی 10 بجے، اور نہ اس سے پہلے۔ یہ دیکھو، ساری کالز پرانی ڈیٹ کی ہیں، آج تو کوئی کال ہی نہیں آئی میرے پاس۔ ثنا نے غصے میں فرزان کا فون جھپٹا اور خود میموری چیک کرنے لگی، پھر اپنی کال نہ پا کر فون فرزان کی طرف اچھال دیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم نے فون سن کر بند کر دیا ہے۔ اینی وے، تم نے کہا تھا شاپنگ کے لیے جانا ہے، اور ابھی تک تمہیں ٹائم نہیں ملا، جبکہ میں نے ساری سیٹنگ بھی مکمل کر لی ہے، چند ضروری چیزیں ہیں جو خریدنا باقی ہیں۔
فرزان کا ذہن ثنا کی بات میں الجھا رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ فون روحا نے اٹینڈ کیا ہو اور پھر بعد میں، لیکن اگر فون روحا اٹینڈ کر لیتی تو کیا مجھ سے پوچھتی نہیں؟ اس کے رویے میں تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ ضرور ثنا کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی۔ ہیلو مسٹر، کہاں گئے ہو؟ معلوم ہے بیوی بہت خوبصورت ہے تمہاری اور تمہیں چاہتی بھی ہے، لیکن ہم سے زیادہ نہیں چاہتی ہوگی۔ فرزان ہنس پڑا، اس بات کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ثبوت؟ ثبوت صاف ظاہر ہے، جو برے وقت میں کام آتا ہے وہی سچا اور پکا دوست ہوتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن تھوڑا سا برا وقت جھیلنے میں فائدہ بھی تو تمہارا ہی ہوا ہے۔ اتنا زبردست لگژری اپارٹمنٹ مل گیا تمہیں۔ ثنا اس کی سوچ پر دل ہی دل میں جل کر خاک ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی رہائش دے کر تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، جبکہ خود کاروبار سے لے کر جائیداد تک کے خواب دیکھ رہے ہو۔ کیا ہوا؟ میری بات بری لگی تمہیں؟ فرزان ثنا کی خاموشی پر پریشان سا ہو گیا۔ نہیں، اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے؟ خاک سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا تم نے۔ ثنا کافی بنانے لگی۔ فرزان اس کے دلجوئی میں لگ گیا۔ آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی، بس تھوڑا سا ڈپریس تھا اس لیے۔ تمہیں پتہ ہے آج روحا مجھ سے کیا شکایت کری تھی؟ اس نے روحا کی پریشانی کے بارے میں بتایا، پھر خود ہی ہنس پڑا۔ سچ پوچھو نہ ثنا، تو میرا دل ہی نہیں کرتا اس کے قریب جانے کو۔ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کتنی خود غرض عورت ہے۔ اس نے مجھے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نہ جانے کیسی مجبوری تھی جو میں اس سے جان نہیں چھڑا سکا، لیکن اب قدرت میرا ساتھ دے رہی ہے، میں اس سے پورا انتقام لوں گا۔ اس کے بے صبرے پن نے مجھے میری ماں کے سامنے ذلیل و خوار کیا تھا، اب وہ خود ذلیل و خوار ہو کر رہے گی۔ فرزان غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ ثنا نے چپ چاپ کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا اور خود آہستہ آہستہ کافی پینے لگی۔ اسے ذلیل و خوار کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ وہ طنزیہ بولی تو فرزان چونک پڑا۔ وہ تم سے محبت مانگ رہی ہے، قربت مانگ رہی ہے، تم اسے سب کچھ دو تاکہ اس کا یقین تم پر بڑھتا چلا جائے۔ وہ جتنا تم پر اعتماد کرے گی اتنا ہی تمہارا فائدہ ہوگا۔ تم اس سے مت بھاگو فرزان، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ ثنا کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ در حقیقت اب اسے بھی فرزان کے لفظوں کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ زیبن کا فون ارشاد بیگم کے فون پر آیا، اور جو کچھ اس نے ارشاد بیگم سے کہا تھا وہ ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ بہت دیر تک تو ارشاد بیگم گمسم سی بیٹھی رہی، پھر شمع کو بلا کر حیرانی و پریشانی سے بتانے لگی، مجھے تو یقین ہی نہیں ہوا کہ وہ زیبن ہے۔ کیا؟ شمع کو دھچکا لگا۔ زیبن کا فون آیا تھا اور آپ نے ہمیں بتایا نہیں؟ نمبر بتائیں کون سا تھا، ہم لوگ خود بات کریں گے اس سے۔ شمع اور ظہور غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ اس نمبر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے تعلق کے ساتھ ہی ختم کر کے جا رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہے وہ؟ وہ لندن چلی گئی ہے۔ لندن؟ ہاں لندن، اور اس نے کہا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو نہیں جانتی اور نہ ہی زندگی میں کبھی ملنا چاہے گی۔ جس روز میں نے اسے گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی تھی اسی روز گنوار زیبن مر گئی تھی۔ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہم اس گنوار زیبن کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ مگر زیبن ہمارے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتی ہے؟ اسے اندازہ ہے کہ یہاں کیا طوفان آیا ہوا ہے؟ ظہور سخت جھنجھلا رہا تھا۔ ان لوگوں نے ماما کے خلاف پرچہ کٹوا دیا ہے۔ عدالتی کارروائی کے بغیر اب کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ زیبن نے اگر سچائی سامنے نہ کی تو ماما گرفتار ہو جائیں گی۔ ظہور بے چینی سے ہاتھ مل رہا تھا۔ یکدم ارشاد بیگم کو کچھ ہوا اور وہ کھڑے کھڑے چکرا کر صوفے پر آن گری۔ دوسرے ہی پل ظہور اور شمع کی چیخیں نکل گئیں۔ بہت شدید فالج کا اٹیک ہوا انہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ انہیں اچھی سے اچھی میڈیسن دے کر بہتر کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی زیادتی کی وجہ سے لگتا یہی ہے کہ جو حصے ڈیمیج ہو چکے ہیں وہ اب مشکل سے ہی فعال ہوں گے۔ بہرحال امید سے بہتر تو کچھ بھی نہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں ان کی صحت کے لیے۔ ویسے بھی جدید سائنس نے فزیوتھراپی کے ذریعے فالج کے علاج کو مزید آسان و مختصر کر دیا ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے، لیکن فالج سے ان کا آدھا وجود بالکل مفلوج ہو گیا ہے۔ سمیرہ، صبا، شمع کا رو رو کر برا حال تھا۔ ادھر ارشاد بیگم کے دونوں داماد بھاگ دوڑ میں مصروف تھے۔ ظہور کے خود ارمان ختم ہو چکے تھے۔ اتنے کڑے وقت میں حیرت ہو رہی ہے کہ بیٹوں نے آ کر نہیں پوچھا۔ صبا اور سمیرہ کے شوہر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کوئی پوچھے تب نہ، جب انہیں اطلاع ہو۔ غیور بھائی کا تو ہمیں آدھا پتہ معلوم نہیں، البتہ فرزان کو تو فون کیا جا سکتا تھا۔ صبا شمع سے کہہ رہی تھی۔ شمع کیا بتاتی؟ وہ ہزاروں فون کر چکی تھی لیکن فرزان کا نمبر بالکل ہی بند تھا۔ لگتا تھا اس نے نمبر بدل لیا تھا۔ سوائے فون نمبر کے کسی کو اس کا اتا پتہ معلوم نہیں تھا۔ کیسا مشکل وقت آن پڑا تھا۔ جن بیٹوں کے لیے ماما پیروں فقیروں کے آستانوں پر ڈیرا ڈال لیا کرتی تھی، آج اس کڑے وقت میں وہ ماں سے کتنی دور بیٹھے ہیں اور نہ جانے کن حالوں میں ہیں۔ شمع روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ روحا پر فرزان کا التفات اور توجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر روحا نے فرزان کی فون کال نہ سنی ہوتی تو وہ
فرزان کی محبت میں یہ اکثر گم ہو جاتی۔ فون کال کے علاوہ اس نے فرزان کی غیر موجودگی میں اس کی فون میموری بھی چیک کی تھی، جس میں بہت سے رومانٹک SMS کی بھرمار تھی، اور سب ایک ہی نمبر سے تھے، اور وہ نمبر ثنا کا تھا۔ نمبر اٹینڈ کر کے اس نے اسے ڈیلیٹ کر دیا تھا تاکہ فرزان کو اپنی چوری پکڑے جانے کا پتہ نہ چلے۔ فرزان تو بہت خوش و مطمئن تھا، لیکن وہ بہت پریشان اور غیر محفوظ سی ہو گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرے، سوائے اس کے کہ وہ فرزان کو اپنے گھر سے چلے جانے کا کہہ دے، اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ فرزان سے تعلق کیسے ختم کر سکتی تھی؟ چند دن قبل ہی تو قدرت نے اسے ایک انوکھی نوید سنائی تھی، جسے پا کر وہ مسرور بھی تھی اور مغموم بھی۔ پھر ڈیڈی نے بھی فرزان پر مکمل اعتماد کر لیا تھا۔ سبھی کچھ تو فرزان کے سپرد کر چکے تھے۔ اس کے کردار کی باس پر اس کے نتائج بہت خوفناک ہو سکتے تھے، اور پھر اس کے اثرات ڈیڈی پر کس طرح پڑیں گے، وہ سوچتی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کس طرح بتایا ڈیڈی کو؟ وہ کسی نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، مگر وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ثنا سے فرزان کا تعلق کس حد تک ہے۔ پھر بھی وہ یہ بات ہرگز ڈیڈی کو نہیں بتائے گی، وہ فرزان پر کبھی کچھ ظاہر نہیں کرے گی۔ سارا معاملہ اس نے اپنے رب پہ چھوڑ دیا تھا۔ ہر لمحے اس کا دل دعا گو رہا، اے شان والے اللہ، تو غالب اور زبردست ہے۔ اے پروردگار، ہم کمزور گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو شان و رحمان والا کریم رب ہے۔ اے معبود، ہمارے عقیدے کو، ہماری نیت کو، ہمارے ارادے کو درست رکھ۔ میرے اللہ، کسی بھی آزمائش میں ڈال کر مجھے مت آزمانا کہ میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ میرے یقین کو، میرے بھروسے کو خود پہ اور بھی مضبوط کر۔ میرے مالک، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں اور جو کچھ میں سمجھ رہی ہوں اس کو جھٹلا دے۔ مجھ میں اتنا حوصلہ کہاں کہ برداشت کر سکوں۔ میرے اللہ، تو ہی میری مدد فرما اور مجھے بکھرنے سے پہلے تھام لے، مجھے ٹوٹنے سے بچا لے۔ میرے معبود، میرے مالک، میری ہر لمحہ مدد فرما اور میری گرستی کو بچا لے۔ صرف تو ہی میری نادانیوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھ، اور میرے شوہر کو میرے لیے وسیلہ راحت بنا اور مجھے اس کی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ فرزان کی سرگرمیاں جاری و ساری تھی کہ اچانک شمع کا فون روحا کے موبائل پر آیا۔ روحا چونکہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کال کس کی ہو سکتی ہے، وہ شمع کی آواز سن کر چونک گئی۔ شمع بہت دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ وہ روحا کا حال احوال لینے لگی، پھر اس نے ماں کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ روحا کو شدید دکھ نے آن لیا اور وہ ساکت سی رہ گئی۔ ماں اس قدر بیمار ہے اور فرزان یہاں؟ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ شمع کہنے لگی، میں مسلسل فرزان کا نمبر ٹرائی کری ہوں، لیکن اس سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اگر آپ کے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہو تو مجھے بتائیں پلیز۔ ہم غیور بھائی کو تو نہیں ڈھونڈ سکے، لیکن فرزان سے تو میرا چند روز قبل تک رابطہ تھا، پھر اچانک نہ جانے کہ اس نے نمبر بند کر دیا۔ روحا ششدر تھی، کیا بتاتی کہ فرزان تو یہاں زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے۔ شمع کے فون کرنے کا مقصد فرزان کا ہی کانٹیکٹ نمبر لینا تھا، نہ کہ اسے اطلاع کرنا۔ وہ سمجھ سکتی تھی، صرف اس مجبوری کے تحت انہوں نے ماں کی بیماری کے بارے میں اسے بتایا ہے، ورنہ ارشاد بیگم اور ان کی بیٹیاں کسی طرح سے بھی اسے اچھا نہیں سمجھتی تھیں، اور اگر وہ یہ بتا دیتی کہ فرزان یہیں رہ رہا ہے تو نہ جانے ان کے دل پر کیا قیامت ٹوٹتی۔ سو وہ مصلحتاً کہنے لگی، میرے پاس فرزان کا ایک اور کانٹیکٹ نمبر ہے تو، لیکن پتہ نہیں اب وہ اوکے ہے بھی یا نہیں۔ میں خود رابطہ کر کے دیکھتی ہوں، اگر میرا فرزان سے رابطہ ہو گیا تو وہ ڈائریکٹ تم سے بات کر لے گا، ورنہ میں تمہیں بتا دوں گی۔ شمع نے فون بند کر دیا۔ روحا گمسم سی بیٹھی رہی، نہ جانے اس وقت فرزان کہاں ہوگا اور میں یہ اطلاع اسے کیسے پہنچاؤں گی۔ پھر اس نے فرزان کو فون کیا تو فرزان آفس میں تھا۔ فرزان، تمہارے لیے ایک بری اطلاع ہے، ابھی شمع کا فون آیا تھا میرے سیل فون پر۔ اس نے بتایا ہے کہ تمہاری ماما کو فالج کا شدید اٹیک ہوا ہے اور ان کی حالت نازک ہے۔ یہ خبر فرزان کے اعصاب پر بجلی کی طرح گری تھی۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ یہاں کی دنیا بہت ہی عجیب اور مختلف تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ گاؤں کی تنگ گلیوں سے نکل کر لندن کی شفاف اور لمبی سڑکوں پر یوں برف میں گاڑی چلائے گی، اور جب وہ گاڑی سے اترے گی تو ملازم اس کا دروازہ کھولے گا اور چھتری لے کر اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور وہ جھنجھلا کر ملازم سے کہے گی، ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ ساتھ مت رہا کرو، دم گھٹتا میرا، میں کھل کر سانس لینا چاہتی ہوں۔ ملازم اس کے سامنے گھگیا جائے گا اور چھتری بند کر دے گا۔ وہ برستی ہوئی برف کی نرم فوار میں خوشی سے جھومے گی، پھر اپنے گلوز اور چشمہ اتار کر برف میں پھینک دے گی۔ اس کے کھلے ہوئے بال اور معصوم چہرہ کسی کی آنکھوں کو حیرت زدہ کر رہے ہیں، اسے پتہ بھی نہ تھا۔ وہ اس سے نابلد قدرت کے مناظر میں مگن ہے کہ اچانک وہ وجیح شخص اس کے نزدیک آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہنا خوف و حیرت اور چہرے کی معصومیت کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ کٹ کی آواز کے ساتھ ہی پروڈیوسر کی ایکسیلنٹ کی آواز آتی ہے، اور پھر اس آواز میں کئی آوازیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت شاٹ تھا یہ۔
बिल्कुल नेचुरल। वो रेनकोट पर से बर्फ छाड़ते हुए यूनिट की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन जहाज़ेब अली वहीं दम बखुद से खड़ा रह जाता है। इससे कबल उसने बहुत सी हीरोइंस के साथ काम किया था, लेकिन जो गुदास, जो मासूमियत ज़ेब में देखी थी, वो इससे पेशतर कहीं नहीं देखी थी। यूँ तो इस फील्ड में यकदम दिल हार जाना मामूली बात है, लेकिन ज़ेब की शख्सियत मामूली नहीं थी। वो खुद उस ड्रामे का ऑनर था। मैडम यास्मीन शिराजी और वो उस ड्रामे के डायरेक्टर थे। बहुत ही चुनकर हीरा ढूंढा है आपने इस बार। वो दूर बैठी ज़ेब को देखते हुए मैडम के इंतखाब को सराहा था। मैडम ने उसकी आंखों में अजीब सी तपिश देखी और उसकी फितरत को भांपते हुए कहने लगी, धीरज जान ज़ेब साहब, आपकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। मैडम का अंदाज टोकने वाला था। मेरी आंखें जो कुछ कह रही हैं सही कह रही हैं, क्योंकि आंखें जज्बात की अक्कासी करती हैं। इस लड़की ने मुझे झंझोड़ डाला है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। शादी? मैडम के हाथ में कॉफ़ी का मग कप आया। हाँ, शादी। मगर ये लड़की तो शादीशुदा है। मैडम शिराजी ने यकदम इंकशाफ किया तो जहाज़ेब अली अपनी जगह से उछल पड़ा। शादीशुदा? नहीं नहीं, आपको ज़रूर गलत फहमी हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता। आप उससे दोबारा पूछें, ये झूठ बोल रही होगी। उसे भला क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? मैं बता रही हूँ, वो सच कह रही है। आप अपने जज्बात पर ज़रा कंट्रोल करें जहाज़ेब साहब। वैसे भी आजकल आपके स्कैंडल्स आसमान को छू रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आपकी बेख्तियारी यूनिट में जमागोइयों का सबब बने। वैसे भी हम बहुत अरसे बाद इकट्ठे काम करे हैं। आपको अपना नहीं तो मेरी ही इज्जत का कुछ ख्याल रखना चाहिए। मैडम जहाज़ेब के सामने से उठकर चली गई। वो दिल ही दिल में हंसने लगा। उसने बहुत इसरार किया था कि वो फरजान के हमरा जाना चाहती है, लेकिन फरजान ने उसे ले जाने से साफ इनकार कर दिया था। मगर क्यों फरजान? रोहा के सवाल पर वो जिज्ञासा हो गया। देखो रोहा, सबसे पहले तो मैं ये नहीं चाहता कि मामा पर ये फौरन बात खुले कि हम इकट्ठे रह रहे थे। तुम अच्छी तरह समझ सकती हो मामा को ये बात ज़रूर तकलीफ़ पहुंचाएगी। उनकी हालत ऐसी नहीं कि उन्हें मज़ीद शौक दिया जाए। अगर मेरी वजह से उन्हें कुछ हो गया तो मैं बहन भाइयों में कभी भी सर उठाकर नहीं जी सकूँगा। तुम समझ रही हो ना? मैं तुम्हें फिर ले जाऊँगा, लेकिन अभी फ़ौरन नहीं। पता नहीं तुम्हें देखकर वो कैसा महसूस करेंगी। वैसे भी उन्हें फालिज का अटैक हुआ है। इस बीमारी में लोग जिंदा ज़रूर रहते हैं, लेकिन लाश बनकर। शमा बता रही थी कि मामा का सारा चेहरा। फिर फरजान ने अल्फाज अपने अंदर ही उतार लिए। वो सख्त कबीता खातिर नजर आ रहा था। रोहा ने मसलहतन इस्तिग़फ़ार ना किया। मैं हालात देखकर तुम्हें बुलवा लूंगा। फरजान ने खुदा हाफिज कहा और निकल गया। रास्ते भर वो शुक्र अदा करता आया था। खुदा न खास्ता अगर रोहा उसके साथ चिपक कर आ जाती तो उसकी दो कौड़ी की इज्जत रह जाना थी। ना जाने उसे वहां जाकर कैसे हालात का सामना करना होगा। वो मुख्तलिफ अंदेशों और खदशों में घिरा जब घर पहुंचा तो उसकी सारी बहनें घर में मौजूद थीं। फरजान को इतने दिन बाद घर में देखकर उससे लिपट गई और रोने लगी। मामा को तुम पर बहुत भरोसा था फरजान। तुम्हारे यूं गायब हो जाने पर मामा ने बहुत धचका सहा है। देखो किस हाल को पहुंच गई है वो। शमा रो रो कर कह रही थी। एकदम कहीं से जहूर निकल कर आया और गुस्से में कहने लगा, मामा को इस हाल तक पहुंचाने वाला दरअसल यही शख्स है। आ गई है हमारी बेबसी का तमाशा देखने। देखो मामा का क्या हाल हुआ है। दिवालिया करके निकल गए तुम हम लोगों को। सड़क पर बैठने की नौबत आ गई थी। ना तुम ये करते, ना मामा दादी और जेबन का मकान बेचने का सोचते। लालच ने उन्हें मरवा दिया और ये मुसीबत घर में आ गई कि मामा इस हाल को पहुंच गई। जहूर ने एकदम सारा कच्चा चिट्टा खोलकर सामने रख दिया। अगर रोहा साथ होती तो सारी पोल खुल जाती। कितना अच्छा किया उसने कि रोहा को साथ नहीं लाया। कम अज कम भरम तो रह गया ना। वो माँ के बिस्तर के पास बैठ गया। वो माँ की हालत पर वाकई दिल गिरफ्ता और पशमर्दा था। इरशाद बेगम कुछ बोल नहीं सकती थी, ना आंखों की हरकत से इजहार कर सकती थी। उनका आधा चेहरा पथरा गया था। कैसे हो गया सब कुछ? वो माँ की बेबसी पर तड़प उठा। अपने किए पर दिल ही दिल में पशेमान भी था और जुदरंज भी। जो कुछ उसने किया था उसमें मामा का भी तो हाथ था। मगर वो ये बात कैसे समझागा? उस वक्त तो सबको ऐसे ही लग रहा था जैसे जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। खुद उसे भी यूं ही लग रहा था। लेकिन जब रात को अलहदगी में शमा ने सारा गुस्सा उसके गोश गुजार किया तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। जेबन और टीवी पर फरजान को यकीन करना मुहाल था। शमा ने उसके सामने कुछ रसाले मैगजीन्स डाल दिए जिसमें जेबन के ऐड थे। ये जेबन है? माय गॉड, ये तो बिल्कुल भी पहचानी नहीं जा रही। हुआ कैसे सब कुछ? इसे तो बोलना भी नहीं आता था। हाँ, मगर अब उसे इतना बोलना आ गया कि उसने हमसे ताल्लुक ही तोड़ लिया है। वो हमसे मिलना नहीं चाहती। आसमान पर पहुंचा लिया उसने अपनी आंखें। मगर वो उस वक्त है कहाँ? लंदन में। फरजान के सर पर एक और बम गिरा। सुना है किसी ड्रामे में हीरोइन का रोल मिला है उसे। हमसे ज्यादा खुशकिस्मत तो जेबन निकली। दिनों में ही आसमान छू लिया उसने।
دولت، شہرت، اسٹیٹس، کسی بھی چیز کی تو کمی نہیں رہی اس کے پاس۔ فرزان دل ہی دل میں اس کی قسمت پر اشک کرا تھا۔ ہماری وجہ سے وہ لندن میں رہے یا پاکستان آنے پڑے اسے، ہمارے گلے میں تو جو پھندا نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف زیبن کی گواہی کھول سکتی ہے۔ ظہور تنتنا کر بولا، اور وہ یہاں نہیں آئے گی۔ فرزان کے دل کو یقین ہونے لگا، کیونکہ اگر اس نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے یا کروایا ہے تو کیا وہ اگر خود کہے گی کہ میری ماں قاتل نہیں ہے، میں قاتل ہوں، یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا؟ فرزان بری طرح الجھ رہا تھا۔ جب سے علی زمان نے بیری والے بابا کو قتل کیا تھا، پورے گاؤں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ بابا کو قتل کس نے کیا ہے، ورنہ آسیہ اور بلقیس کا گاؤں میں رہنا حرام ہو جاتا۔ علی زمان بابا کو مارنے کے بعد گاؤں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ بلقیس اس کی زندگی کی رو رو کر دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ گاؤں میں ہر طرف بیری والے بابا کے قتل کے قصے سننے میں آ رہے تھے۔ کوئی کہتا ان کے موکلوں نے انہیں مار دیا، کوئی کہتا پڑھائی کر کے بابا کا دماغ پھر گیا تھا، بابا نے خود کو ختم کر لیا، کوئی کہتا تھا جنہوں نے بابا کو مارا ہے کسی دوسرے گاؤں میں کسی بہت بڑے پیر سے بابا کی لگتی تھی، شاید ان لوگوں کی سازش ہو۔ بس جتنے منہ اتنی ہی باتیں تھیں۔ بلقیس سانس دبائے گھر میں دبکی بیٹھی رہی۔ سردار ملک صاحب، آپ بات نہیں سمجھ رہے۔ امریکن ایمبیسی نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور پورے کیس کی کارروائی وہ اپنے قانون کے مطابق کریں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان مجرموں کو اپنی جیل میں لے جائیں، مگر یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمارا کسی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا بیٹا عیاش ضرور تھا لیکن مجرم نہیں۔ عیاشیاں جب حد سے بڑھ جائیں تو جرم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، آپ کے بیٹے کے ڈیرے سے 3 چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد ہوئی ہیں، اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ قانون کڑی سے کڑی ملائے تو آپ کے بیٹے کے ہاتھ نہیں کھل سکتے۔ حالیہ دہشت گردی کے 80% واقعات موٹر سائیکل کی سواری سے منسلک ہیں۔ ان واقعات میں بیشتر چوری کی ہی موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ کا بیٹا اسلحہ رکھنے کا شوقین تھا۔ قانونی طور پر اسلحہ لائسنس کے ہمراہ رکھنے کی اجازت ہے۔ آپ کے بیٹے کے پاس سے بے شمار اسلحہ بنا لائسنس کے ملا ہے۔ وہ کیا کرتا تھا اس اسلحے کا؟ آپ کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے؟ کہاں سے آتا تھا اس کے پاس اتنا اسلحہ؟ مان بھی لیا کہ وہ 2 نمبر طریقے سے اسلحہ فروخت کرنے میں ملوث تھا، تو کیا یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ آپ کو شاید معلوم نہیں، حکومت نے باقاعدہ اسلحہ ڈیلرز کو لائسنس جاری کیے ہوئے ہیں۔ بغیر لائسنس والے دکاندار سے تو اسلحہ لینا بھی جرم ہے، جبکہ وہ خود یہ کام انلیگلی کر رہا تھا۔ حالیہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں سردار ملک صاحب کہ ان باتوں کو فراموش کیا جا سکے۔ میں مان بولی اس بات کو کہ آپ کا بیٹا دہشت گردی کے جرم سے منسلک نہیں، لیکن قانون ہرگز نہیں مانے گا۔ یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی کسی بھی طرح ہو سکتا ہے۔ کیس بہت پیچیدہ شکل اختیار کر گیا ہے سردار صاحب، مجھے افسوس ہے کہ یہ میری اپروچ سے باہر ہے۔ نہ جانے کیوں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے نے یہ جرم نہ کیا ہو، کوئی اور جرم کیا ہو جس کی پاداش میں اسے اتنی سخت سزا کاٹنا پڑ رہی ہے۔ ایس ایس پی کا فون بند ہو گیا اور سردار ملک اکبر تھرا کر رہ گیا۔ نہیں، میرا بیٹا دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ وہ تو شوقین مزاج تھا، اسے نت نیا اسلحہ رکھنے کا شوق تھا۔ ہاں وہ عیاش بھی تھا، لیکن وہ دہشت گرد نہیں تھا۔ سردار ملک اکبر پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ فرزان کو گئے ہوئے دوسرا ہفتہ ہونے والا تھا۔ روحا نے اس دوران روزانہ ہی ساس کا حال احوال لیا۔ فرزان کیا بتاتا کہ ماں کس حال میں ہے، اس سے خود ماں کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ فالج کے اٹیک کے بعد انہیں مرگی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں پھر سے ایڈمٹ کروانا پڑا۔ روز بروز ان کی حالت ابتری کا شکار ہو رہی تھی، لیکن زندگی کی سانسیں نہ جانے کتنی باقی تھیں۔ ساری اولاد ان کی صحت اور زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ارشاد بیگم کا چہرہ اس قدر بدصورتی اختیار کر گیا تھا گویا عبرت کا نشان بن گئی ہوں۔ فرزان نے ماں کی تکلیف کو صدماتی طور پر ہی نہیں، عبرتناک طور پر بھی لیا تھا۔ کسی کے ساتھ برا کرنے کا انجام اس قدر برا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنا محاسبہ کرتا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ خود روحا اور اس کے باپ کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کھیل رہا تھا۔ اگر وہ ثنا کے اشاروں پر نہ بھی ناچتا تب بھی روحا اسے سر پر بٹھا کر رکھتی، اس کا باپ اسے ہی سب کچھ سونپتا، لیکن اب اس کی بددیانتی آڑے آ رہی تھی۔ اس کا دل چلا چلا کر کہہ رہا تھا اس بددیانتی اور لالچ نے اسے بھی اس سے برا وقت دکھانا ہے۔ وہ تو ماما سے بھی برا کر رہا ہے، اور برائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، گویا اس کا انجام ماما سے بھی بدتر ہوگا۔ اس کی راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام ہو گیا۔ ماں کی حالت دیکھ کر روز بروز اس کا یقین بڑھتا جا رہا تھا۔ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ ماں پر کتنا کڑا وقت آیا ہے کہ اس وقت ان کا کچھ بھی کام نہیں آ رہا۔
نہ تو ماما کے پیر اس وقت ان کے لیے کچھ کر سکتے تھے، اور نہ ہی تعویذ گنڈے، اور نہ ہی اس دولت میں شفا تھی جو ماما نے سود کے ذریعے اکٹھی کی تھی۔ خود اس کی کوششیں بھی رائے گانی کی طرف جا رہی تھیں۔ فیقہ 9 ماہ کے بعد گھر آیا تو پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پیر علی اور افروز گمشدہ فیقے کو پا کر خوش تھے۔ ہر ایک کے منہ پر ایک ہی سوال تھا، فیقے تو کہاں چلا گیا تھا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے تجھے اغوا کیا تھا؟ سادہ لو فیقے کو کیا معلوم تھا کہ وہ کون لوگ تھے؟ ہاں، مگر پولیس نے بتایا تھا کہ وہ دہشت گردوں کا گینگ تھا جو لوگوں کو اغوا کر کے انہیں کسی نہ کسی طرح جرائم میں استعمال کرتے تھے، اور قسمت سے قدرت نے اسے بچا لیا تھا۔ فیقہ سب کو یہی بتا رہا تھا۔ یہ خوشی کی لہر ارشاد بیگم کے گھر تک پہنچی۔ ارشاد بیگم کے گلے سے پھانسی کا پھندا ضرور کھلا تھا، لیکن وہ اپاہج پن جو ان کا مقدر بن گیا تھا، اب اس سے قانون کبھی نجات نہیں دلا سکتا تھا۔ یہ جو میڈم شیرازی ہے نا، نے اتنا چہرے متعارف کرانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتی ہیں۔ کاروبار؟ ہاں کاروبار۔ آپ کو اس لیے بتا دوں کہ ذرا سنبھل کر رہے گا۔ ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران وہ کسی کانسرٹ کا معاہدہ کر چکی ہیں۔ کہنے کو تو یہ میوزیکل نائٹ شوز ہوتے ہیں، لیکن ان میں بڑے بڑے عمرہ کوئنس چننے آتے ہیں، اور کوئنس ڈالروں میں بکتی ہیں۔ مگر مجھے تو میڈم نے کسی کانسرٹ کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ بتائیں گے بھی نہیں، ان کا طریقہ بھی یہی ہے، کہیں گی کہ ہم میوزیکل شو میں جا رہے ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے فنکاروں کے درمیان ہے، پھر وہاں تمہیں لے جا کر وہ کسی سے بھی تمہارا سودا کر دیں گی۔ زیبن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تو میڈم پر اندھا اعتماد کر چکی تھی، اسی اندھے اعتماد کے بلبوتے پر تو وہ یہاں تک چلی آئی تھی۔ خود انہوں نے مجھے جہازیب سے زیادہ بے تکلف ہونے سے منع کیا تھا، جبکہ جہازیب خود ان کے متعلق ایسی باتیں کر رہا ہے۔ یا اللہ، ان میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط؟ مگر میڈم کی ریاست تو بھی باقی ہے، وہ کیسے مجھے کہیں اور؟ جہازیب نے اس بات پر زوردار قہقہہ لگایا اور اپنا سگریٹ بجھاتے ہوئے بولا، اس خرید و فروخت کا مطلب صرف چند گھنٹے ہوتا ہے۔ وہ تم سے زیادہ پروفٹ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ جہازیب کی باتوں نے زیب کو بے حد ڈپریس کر دیا، اتنا ڈپریس کہ وہ سوچ سوچ کر نہ صرف ہراساں تھی بلکہ میڈم سے بدگمان بھی ہو رہی تھی۔ اس جیسی بیسیوں لڑکیوں کی مثالیں جہازیب نے اسے سنائی تھی جو اب بھی فیلڈ سے وابستہ تو تھی، لیکن وہ برباد ہو چکی تھی، اور وہ پہلے سے برباد تھی۔ اب کس بربادی کی طرف میڈم اسے لے جانا چاہتی تھی؟ میں نے غلطی بھروسہ کیا میڈم پر، مجھے انہیں ہر بات صحیح سے نہیں بتانا چاہیے تھی۔ وہ ضرور میری انہی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں گی۔ میں ایک بار اپنی عزت کھو چکی ہوں، اب انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ضرور مجھے پامال کرنے کی کوشش کریں گی۔ ٹھیک کہا ہے جہازیب نے، کوئی ایسے ہی کسی پر مہربان نہیں ہوتا۔ میں کام کری تو اس کا معاوضہ شہرت مجھے ہی مل رہی ہے، میڈم کو بھی تو کچھ چاہیے، اور وہ یہی دوسرا راستہ ہے، انڈر گراؤنڈ راستہ جو میری شہرت کو بھی محفوظ رکھے اور میڈم بھی مالا مال ہو جائے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جہازیب کی باتیں اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھیں۔ خدا نہ کرے کہ میرے ساتھ اب کچھ غلط ہو۔ میں ساری حدود توڑ کر اپنی عزت پامال کرنے نہیں نکلی ہوں، بلکہ عزت کی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ اس نے اضطراری کیفیت میں دعا کی اور بستر میں لیٹ گئی۔ نیند تو کیا ہی آنی تھی، دھیان میڈم کی طرف لگا ہوا تھا کہ وہ کب آئیں گی اور کب اسے ساتھ چلنے کا کہیں گی۔ اگر واقعی وہ ساتھ چلنے کو کہیں گی تو جہازیب کی بات صحیح ہوگی، اور اگر انہوں نے ساتھ چلنے کو نہ کہا تو جہازیب خود غلط ہوگا۔ بس اس کا ذہن صحیح غلط کی یہی تک نشاندہی کر سکا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب میڈم نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی، مگر کسل مندی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ہے یہ کیا، تم ابھی تک سو رہی تھی؟ وہ تیار تھی، اور ان کی تیاری سے لگ رہا تھا کہ کہیں جانے کے موڈ میں ہے۔ بس طبیعت صحیح نہیں تھی اس لیے لیٹ گئی تھی، ویسے بھی سردی بہت ہے، بستر میں رہنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ نظریں چرا کر بولی تو میڈم ہنس پڑی۔ آج تو تمہارا کوئی شوٹ نہیں ہے، صبح سے بستر میں ہی ہو کیا؟ بور نہیں ہوئی تم؟ کبھی کبھی ایسے اندر رہنا اچھا لگتا ہے۔ میڈم چونک گئی، پھر ہنس کر بولی، خیر میں تو اس لیے آئی تھی کہ ہم لوگ تقریباً سارا یونٹ میوزیکل نائٹ شو میں جا رہا ہے، اگر تم بھی چلو تو بہت مزہ آئے گا۔ نہیں، آپ لوگ جائیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھ لو، مرضی ہے تمہاری، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ زیبن کے اندر بھونچال سا آ گیا، تلخی اس کے سارے چہرے پر پھیل گئی۔ کیسے موقع؟ یہ تلخی اس کے لہجے میں بھی عود کر آئی۔ ارے بھائی، لوگوں سے ملنے کے موقع، پاک و ہند کے بڑے بڑے نام اور چہرے دیکھنے کو ملیں گے، پھر ایسی محفلوں میں جانے سے کانفیڈنس آتا ہے، کام کرنے کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، نتنے لوگوں سے دوستیاں ہوتی ہیں، راہیں کھلتی ہیں، اور کون سے موقع؟ نتنے لوگ؟ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ وہ نتنے لوگ کون سے ہوتے ہیں۔
زیبن دل ہی دل میں سوچنے لگی، میں نے کہا نا میں نے نہیں جانا تو بس نہیں جانا۔ وہ ایک دم تلخ ہوئی تو میڈم ٹھٹک گئی۔ خیریت تو ہے زیب؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس قدر چڑچڑی سے کیوں ہو رہی ہو؟ خود پر میڈم کی توجہ پا کر وہ نروس سی ہو گئی اور معذرت آمیز لہجے میں بولی، سوری میم، میں نے کہا نا میری طبیعت صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے میرا کہیں بھی آنے جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ویسے بھی اچھا ہوا کہ آج میرا کوئی شوٹ نہیں تھا، ورنہ مجھے واقعی پریشانی ہو جاتی۔ میں آرام کر کے خود کو بہتر محسوس کروں گی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی نہ جانے کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ، مگر میڈم کو تو یہی لگا کہ وہ ان سے کچھ چھپا رہی ہے، کسی کے ساتھ ڈیٹ تو نہیں رکھی ہوئی۔ ان کا لہجہ دوستانہ ہی نہیں شرارتی بھی تھا۔ اب تو زیب کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ جو اتنی تحقیق ہو رہی ہے ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ میری جیسی معمولی لڑکی کے جانے نہ جانے سے انہیں کیا فرق پڑے گا۔ وہ جھنجھلا سی گئی، میں نے کہا نا کوئی بھی وجہ نہیں، میں نے نہیں جانا تو بس نہیں جانا۔ وہ ایک دم اتنی روڈ ہوئی کہ میڈم مصلحتاً خاموش ہو گئی۔ اینی وے، میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا، باقی لوگ میرا انتظار کرے ہوں گے، میں جا رہی ہوں۔ لگتا ہے تمہاری طبیعت واقعی خراب ہے، بہتر ہوگا تم سو جاؤ، ہماری واپسی تو شاید صبح تک ہی ہو۔ میڈم کے نکلنے کے بعد زیب نے گہری پرسکون سانس لی۔ تو اب آپ ہی بتائیں مجھے میں کیسے ان کے ظلم سے بچ سکتی ہوں؟ وہ ہراساں ہو کر جہاں زیب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم نہ جانے کا بہانہ کر لینا، کوئی بھی ٹھوس بہانہ، اور وہ زبردستی تمہیں لے جا بھی نہ سکیں، سوائے سل کے تم اور کسی بھی طرح نہیں بچ سکتی۔ کتنا صحیح مشورہ دیا تھا جہاں زیب نے، واقعی میڈم تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اگر میں بستر میں نہ ہوتی تو شاید وہ میری کسی بات کا یقین نہیں کرتی۔ اس نے بے چینی سے سوچا اور ٹی وی آن کر لیا۔ اب تو راتوں کو جاگنے اور دن کو سونے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ زبردستی لیٹ جانے سے بھی نیند نہیں آتی تھی۔ وہ چینل سرچ کر رہی تھی تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اب کون ہو سکتا ہے؟ سب لوگ تو چلے گئے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے جہاں زیب کھڑا تھا۔ اگر وہ خالی ہاتھ ہوتا تو شاید اس کا بے وقت آنا اسے عجیب لگتا۔ اس کے ہاتھ میں گفٹ پیک تھا، یہیں کھڑا رکھیں گی، اندر آنے کو نہیں کہیں گی۔ زیبل ڈبل مائنڈڈ ہوئی، پھر خود پر اعتماد کرتے ہوئے اسے اندر بلا لیا۔ میں ڈنر کر کے آ رہا تھا، راستے میں آپ کے لیے خاص تحفہ پسند آ گیا تو وہ خرید لیا، دیکھیں آپ کو پسند آتا ہے یا نہیں۔ وہ ہچکچائی، پھر جہاں زیب سے تحفہ لے کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ آئی تھنک آپ آرام کر رہی تھی تو میں چلتا ہوں۔ نہیں، میں ایسے لیٹی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، نہ ٹی وی میں دل لگ رہا تھا۔ چلے پھر سمجھے مجھے دل لگانے کے لیے قدرت نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ گئے نہیں، باقی سب لوگ تو چلے گئے۔ کہاں؟ وہی میوزیکل شو۔ مجھے ایسے شو زیادہ اپیل نہیں کرتے۔ ہم لوگ پاکستان میں آئے دن یہ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے لیے شاید اس لیے اتنی اٹریکشن نہیں ہوتی۔ ہاں، شاید یہاں کے پاکستانی ایسے ایونٹس کے لیے مرے جاتے ہیں، شاید وطن یا ہم وطنوں سے محبت، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا موڈ تھا تو آپ چلی جاتی۔ یہ کہہ کر وہ موبائل میں جان بوجھ کر مگن ہو گیا، جیسے اس موضوع پر ان کے درمیان کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ زیب نظریں چرا گئی۔ کافی آرڈر کی ہے میں نے، آپ تو بےحد بدلحاظ واقع ہوئی ہیں، کبھی پانی کبھی نہیں پوچھتی۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ اصل میں خود چائے کافی نہیں پیتی نا، اس لیے دوسروں سے صلاح لینا بھی گوارا نہیں کرتی۔ وہ گویا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ زیب آہستہ سے ہنس کر چپ ہو گئی۔ ویسے مس زیب، میں نے آج تک آپ کا کوئی انٹرویو نہیں پڑھا، آئی مین آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں؟ شوقیہ یا اس فیلڈ میں یا حادثاتی طور پر؟ کبھی آپ نے بتایا نہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں آپ اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہیں؟ آپ نے تو ایک دم اتنے سارے سوال پوچھ لیے، جبکہ آپ کے پہلے سوال میں میرا جواب ہے۔ میں اس فیلڈ میں اچانک آئی اور مصروف ہوتی چلی گئی، اس لیے نہ مجھے انٹرویو دینے کا موقع ملا اور نہ ہی میرے اسکینڈلس بنے، اس لیے میں ابھی تک وہیں کی وہیں ہوں، جیسی کی تیسی۔ گڈ، لیجیے، میں نے 2 کپ کافی منگوا لی، اب لگتا ہے مگ مجھے خالی کرنے پڑیں گے۔ کافی آ گئی تھی؟ نہیں، ایسی بات بھی نہیں، میں آپ کا ساتھ دے سکتی ہوں۔ زیب نے کپ اٹھا لیا۔ چلیں، آج آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع مل گیا تو یہ بتائیں آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ میڈم نے کہا تھا آج کے بعد اپنے نجی معاملات کسی سے شیئر مت کرنا، سمجھ لینا یاسمین شیرازی آخری عورت تھی جس سے تم نے سب کچھ کہا اور بس۔ اس نے خاموشی سے کڑوی کافی کا گھونٹ بھرا اور پر اعتماد لہجے میں بولی، میرا خیال ہے جہاں زیب صاحب اس موضوع پر نہ ہی گفتگو کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ میں اپنے نجی معاملات کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرتی۔ جہاں زیب کی تسلی نہیں ہوئی، میرا مقصد آپ کے نجی معاملات کو ڈسکس کرنا نہیں تھا، میں تو صرف آپ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو چھوڑے اس قصے کو، ہمارے مابین بات چیت کسی اور موضوع پر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ موضوع بدل رہا تھا لیکن دل بے چین تھا۔ نگاہیں زیب کے چہرے پر گڑی تھی جو ہنوز پراسرار چہرہ لیے آہستہ آہستہ کافی پی رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ خود ہی بول پڑا،
میں تو صرف اس لیے آپ کے متعلق جاننا چاہتا تھا کیونکہ یونٹ میں نے آپ کے متعلق کچھ عجیب طرح کی چمگوئیاں سنی ہیں۔ یہ واحد ایسی بات تھی جس نے زیبن کے چہرے کے رنگ پھیکے کر دیے۔ کیسی بات ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھنے پر مجبور تھی۔ ارے آپ تو واقعی پریشان ہو گئی۔ کچھ خاص نہیں، یوں ہی میں نے کسی سے آپ کے متعلق سنا تھا۔ کیا سنا تھا؟ زیبن بے چین ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہونے لگا، جہاں زیب نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا مطلب ہے آپ کا اس خاموشی سے؟ وہ ایک دم بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سوائے میڈم کے اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر یونٹ میں چمگوئیاں کون کرا تھا؟ ریلیکس مس زیب، ریلیکس، کچھ خاص نہیں، بس یہی کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ زیبن کو دھچکا سا لگا۔ یہاں تک بتایا ہے تو کچھ اور بھی بتایا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں پریشان ہونے لگی۔ کس نے بتایا آپ کو؟ وہ جہاں زیب سے پوچھ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ اور آنکھیں اس سوال کی سچائی کی تفسیر بنی تھی۔ جہاں زیب کو اسے یوں پھنسانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے اسی شخص سے پتہ چلے گا جو آپ کے قریب ہے، یا یوں کہہ لیں جس کے آپ زیادہ قریب ہیں۔ بظاہر تو یونٹ میں آپ کسی سے کام کی بات کے علاوہ بات نہیں کرتی۔ تو گویا میڈم شیرازی نے بتایا آپ کو سب کچھ؟ وہ یک دم میڈم سے بدظن نظر آنے لگی۔ وہ تو کہتی تھی کہ اس راز کو اپنے تک رکھیں گی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ اسے یوں بدنام کری ہے۔ اصل میں تو بیوقوف وہی ہے جو سب کو سچائی بتاتی چلی آ رہی ہے، صرف اس لیے کہ اس حادثے میں اس کا استحصال ہوا تھا۔ وہ بے گناہ تھی اور خود کو آج تک مظلوم سمجھتی آئی تھی، مگر کیا معلوم تھا کہ زمانہ کچوکے دے دے کر اسے خود ظالم بننے پر مجبور کر دے گا۔ ریلیکس بسے، ریلیکس، ہمارے لیے سب معمول کی باتیں ہیں، نہ جانے کیوں اب ڈپریس ہو رہی ہیں۔ کافی ختم کریں اپنی، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس وقت اسے خجالت سے بچانے کے لیے واحد حل یہی تھا کہ اس کی توجہ کسی اور جانب مبذول کرا دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی جہاں زیب بھی ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا اور والیوم تیز کر کے گانا سننے لگا۔ کافی ٹھنڈی ہو کر بدمزہ ہو گئی تھی۔ ایسی باتیں زیادہ دیر چھپتی نہیں ہیں مس۔ جس فیلڈ میں آپ آ گئی ہیں وہاں رفیق کم اور رقیب زیادہ ملیں گے۔ اور کیا کیا بتایا میڈم نے آپ کو میرے متعلق؟ بہت کچھ۔ خیر چھوڑیں، آپ ڈپریس ہو جائیں گی۔ ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے آپ صرف اسی بات سے ڈپریس ہو گئی ہیں۔ وہ ریموٹ ٹیبل پر رکھ کر آہستہ آہستہ چلتا زیب کے قریب آ گیا۔ اس وقت زیبن کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے وجود کو مغلوب کر دیا ہے۔ وہ خود کو بہت تنہا اور زودرنج محسوس کری تھی۔ جہاں زیب اس کے نزدیک آ گیا اور اس کے دل جوئی کرنے لگا۔ بے فکر رہو زیب، ان معمولی باتوں سے تمہارے کریئر پر کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ اگر تم نے خود کو مضبوط نہ رکھا تو لوگ تمہیں کک مار کر نکال دیں گے۔ تو نکال دیں۔ وہ پھٹ پڑی۔ میرے نکل جانے سے کون سا ان چکا چوند روشنیوں میں کمی ہو جائے گی؟ نکال ہی دے مجھے تو بہتر ہے۔ میرے لیے وہی اندھیرا اچھا تھا جہاں سے میں آئی تھی۔ میں ان روشنیوں سے دور بھاگنا چاہتی ہوں، مگر جتنا دور بھاگتی ہوں یہ اتنا ہی میرے نزدیک آ جاتی ہیں۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جہاں سے گھاگ کھلاڑی تھا، دلجوئی کرنے کے لیے اور نزدیک آ گیا۔ اصل میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں آپ کے دوست نہیں ہیں، اور جب انسان کے دوست نہیں ہوتے نا تو انسان خود کو یوں ہی تنہا محسوس کرتا ہے۔ زیبن کو جہاں زیب کی باتوں سے ڈھارس ملی۔ آپ ابھی نئی نئی آئی نا اس فیلڈ میں، اس لیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ سب چیزیں آپ کے کریئر کو متاثر کریں گی، مگر میں آپ کو یقین دلاؤں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بس آپ ڈرنا چھوڑ دیں، ایک دم بہادر بن جائیں۔ آپ سن رہی ہیں نا زیب؟ زیب کو ایسا لگا جیسے کوئی اسے میٹھی لوری دے رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ رو رہی تھی اور اب اس کا ذہن اتنا ریلیکس اور ہلکا پھلکا ہو گیا تھا کہ اسے آنکھوں میں نیند کا نشہ سا اترتا محسوس ہونے لگا۔ تبھی اس نے جہاں زیب کے کندھے پر سر رکھ دیا اور آنکھیں موند لیں۔ جہاں زیب اپنے پلان کی کامیابی پر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ ابھی ابھی ملازم نے آ کر کہا تھا کہ اس سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی ہے۔ کون خاتون؟ نام پوچھا ان کا؟ روحا جو آرام کر رہی تھی کاہلی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نام تو نہیں بتایا جی انہوں نے اپنا، آپ کہیں تو پوچھ کر آتا ہوں۔ رہنے دو، میں خود آ رہی ہوں۔ وہ بستر سے اتری، پھر ملازم سے بولی، خان سامن سے کہو ڈیڈی کا کھانا جلد تیار کر لے، وہ انکل داؤد کی طرف گئے ہیں، آنے ہی والے ہوں گے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں کچن میں نہ آ سکوں۔ ٹھیک ہے بی بی جی۔ ملازم چلا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ ایک بے حد ماڈرن سی لڑکی صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے براجمان تھی۔ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور پرجوش انداز میں اسے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی، ہائے میرا نام ثنا ہے۔ ثنا؟ روحا کے قریب چوڑ گویا دھماکہ سا ہوا۔ دھماکے کا شور اتنا تھا کہ وہ ثنا کا ہاتھ چھوڑنا ہی بھول گئی۔ آپ غالباً مسز فرزان ہیں۔ فرزان کا نام سن کر اسے کرنٹ سا لگا۔ اس نے یک دم ثنا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہیں؟ روحا کا لہجہ خشک اور اجنبی تھا۔ آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ آپ میرے بارے میں جانتی ہیں، اس لیے کیسے رشتے زیادہ دیر چھپ نہیں سکتے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیسے رشتے؟ ثنا کا اعتماد رفو چکر ہو گیا۔ یہی 2 نمبر رشتے۔
روحا نے اعتماد سے کہا۔ ثنا کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن روحا نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تمہارا جس سے تعلق ہے اسی تک اپنا تعلق رکھو، میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ۔ عجیب، بہت ہی عجیب عورت ہو تم۔ میرا تو خیال تھا تم یوں کہو گی کہ میرے شوہر کی زندگی سے نکل جاؤ۔ ثنا ہنس پڑی۔ محض گھر سے نکل جانے کی بات کی ہے تو وہ تو میں چلی جاؤں گی، میں تو تمہیں صرف اتنا بتانے آئی تھی کہ جس تعلق کو تم 2 نمبر کہہ رہی ہو وہ ایک قانونی اور مذہبی رشتہ استوار کر گیا ہے۔ فرزان نے نہ صرف مجھ سے شادی کر رکھی ہے بلکہ میں اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں۔ روحا کے دماغ پر جیسے کسی نے ہتھوڑا سا مارا۔ یہ بات تمہیں یقیناً بہت نرالی اور عجیب لگی ہوگی۔ تم نے فرزان کے بارے میں یہ افواہ اڑا رکھی تھی نا کہ وہ مرد نہیں ہے۔ جانتی ہو ایک مرد اپنے متعلق ایسی بات سن کر کتنا بدزن اور بددل ہو جاتا ہے عورت سے۔ تمہاری تو قسمت اچھی کہ اس نے تم سے انتقام نہیں لیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ شاید اس کے صبر و برداشت کے نتیجہ تھا کہ اسے تم سے نہیں مجھ سے اولاد کی خوشی مل رہی ہے۔ ذرا سوچو کتنا خوش ہوگا فرزان یہ خوشی پا کر۔ پھر تمہاری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ ماں کے درجے پر تو میں فائز ہونے جا رہی ہوں، فرزان تمہیں کس درجے پر رکھے گا؟ میں تو تمہیں خوشخبری کے ساتھ ساتھ اس فکر میں بھی مبتلا کرنے آئی تھی کہ تمہاری یہ دولت بھی فرزان کے کام نہیں آ سکی۔ چلتی ہوں۔ ثنا گھر سے نکل گئی۔ روحا چکراتے وجود کو سنبھالتے ہوئے سر تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن اسے ایسی سچائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور جب یہ وقت آئے گا تب وہ کیا کرے گی؟ ثنا اور فرزان کی دوستی کو سوائے بہرا اور رفیقے اور کیا رنگ دے سکتی تھی، لیکن فرزان نے اسے شادی کر رکھی ہوگی اس نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کیوں آیا تھا فرزان میرے پاس؟ غصے سے اس کے اندر بھونچال آ رہا تھا۔ شاید فرزان سامنے ہوتا تو وہ اس کا گریبان پکڑ کر ضرور اس سے سوال کرتی، اسے جھنجھوڑ ڈالتی، اس سے لڑتی، لیکن اب وہ سامنے نہیں تھا۔ اسے خود پر رونا آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اسے یوں ہی آنسو بہاتے، تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو وہ سٹ پٹ آ گئی۔ ڈیڈی نے اگر مجھے روتے دیکھ لیا تو ضرور پوچھیں گے کہ میں کیوں رو رہی ہوں، اور تب میں کیا بتاؤں گی؟ وہ دوڑتی بھی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کم از کم یہ اطمینان تو تھا کہ ڈیڈی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر نہیں آئیں گے، مگر یہ بات میں کیسے اور کب تک چھپا سکتی ہوں؟ اور جب ڈیڈی کو پتہ چلے گا تب ان کی کیا حالت ہوگی؟ اوہ مائی گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فرزان میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ ثنا کہہ رہی تھی کہ وہ فرزان کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ خوشخبری پا کر فرزان خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ یہ خوشخبری تو میرے پاس بھی ہے، تب فرزان کیا کرے گا؟ خوش ہوگا یا؟ میں نے کیوں چھپا کر رکھا اس خبر کو؟ ہاں، آخر کس وقت کا انتظار تھا مجھے؟ جب ثنا بتا دے گی تب بتاؤں گی میں اسے یہ بات، تب وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ فیصلہ تو مجھے کرنا ہے، فرزان سے نہیں۔ میں اس روک کو نہ تو چھپا پاؤں گی اور نہ گلے سے لگا کر رکھوں گی۔ میں فرزان کو اپنی زندگی سے، اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گی۔ ہاں، میں نے سوچ لیا ہے، میں بچے کی خاطر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ میں ابھی اور اسی وقت فرزان سے بات کروں گی، اسے میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تبھی اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فرزان کی آواز سن کر اس کے اندر زہر سا گھل گیا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ صرف اس کی ماں غلط ہے، وہی فرزان کے ساتھ اسے ہنستا بستا نہیں دیکھ سکتی۔ اکثر فرزان اسے مجبور اور بے بس دکھائی دیتا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ فرزان خود کتنا بڑا فریبی ہے۔ اگر وہ خود اس کے لیے مخلص ہوتا تو حالات یہاں تک پہنچتے کیوں؟ ہیلو فرزان۔ وہ بھری بیٹھی تھی لیکن فرزان نہایت زودرنج اور پریشان تھا۔ فرزان نے جو خبر سنائی تو روحا سب کچھ بھول گئی۔ روحا، ماما کوما میں چلی گئی ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حالت میں 10 سال بھی جی سکتی ہیں اور 10 منٹ میں ان کی سانس کی ڈور بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن روحا مجھے تو یہ پتا ہے کہ ماما کومے میں چلی گئی ہیں، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ فرزان کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ روحا کے لیے یہ خبر کسی شوق سے کم نہ تھی۔ تم ماما کو معاف کر دینا روحا، کوما میں جانے سے پہلے ماما نے اشارتاً مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا، شاید وہ تم سے ملنا چاہتی تھی، وہ اپنے کیے پر نادم تھی۔ تم سن رہی ہو نا؟ تم ماما کو معاف کر دو گی نا؟ روحا کا دل مٹھی میں بند ہونے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ ایک اور پل خاموش رہی تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ پہلے دل گرفتہ تھی، اس خبر نے اسے اور بھی زود رنج کر دیا۔ تھوڑی دیر دونوں کے مابین خاموشی رہی، پھر فرزان نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ ہاں تم سناؤ، کیسے فون کیا تھا؟ میں نے خبر سنانے کے لیے تمہیں فون کیا تھا۔ روحا کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیسی خبر؟ فرزان پریشان ہو گیا۔ تم باپ بننے والے ہو فرزان۔ یہ کہتے ہوئے روحا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے اس نے دونوں ہونٹوں کو باہم پیوست کر لیا۔ کہ کیا کہہ رہی ہو تم روحا؟ فرزان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ ایک ننھی سی خوشی کی لہر اس کے من میں گدگدائی تھی۔ ریلی؟ وہ سچائی کی تصدیق کر رہا تھا۔ روحا کا دل چاہا کہ چیخیں مار مار کر روئے۔
فرزان سے پوچھے کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ فرزان ہیلو ہیلو کرتا رہا اور روحا نے فون بند کر دیا اور سسکنے لگی۔ فرزان کے لیے یہ خوشی بہت بڑی تھی، لیکن قدرت نے کیسے وقت پہ اسے یہ نوید سنائی تھی۔ اس نے تعصب سے اسپتال کے کوریڈور میں کھڑے ہو کر آئی سی یو کی طرف دیکھا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اتفاق کی بات تھی، آج شام ہی ثنا کا فون بھی آ گیا۔ وہ فرزان کو بہت مس کری تھی۔ فرزان نے اسے ماما کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ بضد تھی کہ وہ جلد از جلد آ کر اس سے ملے۔ میں ان حالات میں ماما کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کوما میں چلی گئی ہیں، تم دن رات بھی ان کے سراہنے بیٹھے رہو، تب بھی وہ جب ہی ٹھیک ہوں گی جب اللہ چاہے گا، اور ان کا واپس ہوش میں آنا کو معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ کتنی خود غرض لگ رہی تھی اس وقت ثنا سے۔ وہ کچھ چڑ سا گیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ، مگر فی الوقت میری ساری فیملی ڈسٹرب ہے۔ میں ان لوگوں کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتا کہ اس کٹھن وقت میں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر روحا کو دیکھو، وہ تو ایک دن بھی مجھے بلانے پہ مصر نہیں ہوئی، اور تم ہو کہ بضد ہو کہ میں ابھی چلا ہوں۔ ثنا چڑھ گئی۔ تم اپنی بیوی کی مثال نہ ہی دو تو بہتر ہے، کیونکہ اسے تو تمہارے بغیر رہنے کی عادت ہے، اور یہ عادت اسے تم نے خود ہی ڈالی ہے۔ لیکن میں تو تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ آئی مس یو فرزان۔ جانتا ہوں۔ وہ خفیف سے مسکرا دیا۔ وہ کیسے ثنا کی سنگت کو فراموش کر سکتا تھا؟ جب سب نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا تب ثنا ہی تو تھی جو اس کے قریب تھی۔ اگر ثنا نہ ہوتی تو شاید وہ پاگل ہو چکا ہوتا۔ میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے فرزان، تم صرف ایک دن کے لیے میرے پاس آ جاؤ، صرف ایک دن کے لیے۔ ایسی کون سی بات تھی جو ثنا صرف اسے ایک دن کے لیے بلا رہی تھی؟ اچھا ٹھیک ہے، میں کل صبح ہی کوشش کرتا ہوں آنے کی۔ فرزان کو مجبوراً وعدہ کرنا پڑا۔ جو کچھ ثنا نے فرزان کو بتایا، فرزان سن کر دم بخود سا رہ گیا۔ فرزان کے آنے سے قبل ثنا کو لگ رہا تھا کہ فرزان کی خبر سن کر خوشی سے پاگل ہو جائے گا، لیکن بجائے خوش ہونے کے تفکر کی لہریں فرزان کے چہرے پر نمایاں ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ کتنی بڑی اور انوکھی خوشی دی ہے میں نے تمہیں، وہ خوشی جو تمہاری بیوی تمہیں 4 سالہ رفاقت میں بھی نہ دے سکی تھی، وہ اعزاز قدرت نے مجھے بخش دیا۔ اب تو فرزان تمہارے پاس باقاعدہ جواز بھی ہوگا، اولاد کا جواز۔ اولاد کی وجہ سے تمہیں دوسری شادی کرنا پڑی، وارث کی ضرورت تھی تمہیں، تبھی تم نے ایسا کیا۔ دنیا کا کوئی قانون اب تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتا فرزان۔ فرزان گمگو کی حالت میں تھا۔ تم خوش نہیں ہو کیا؟ ثنا نے اچانک پوچھا۔ اسے احساس ہو کہ وہ اکیلی خوش ہو رہی ہے۔ فرزان گہری سوچ سے چونکا۔ اب ہم نکاح کر لیں گے فرزان، بس میں یہی چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد مجھ سے نکاح کر لو۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تم سے دوسری شادی کر بھی لوں گا تو اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ سکوں گا، وہ تو سیکرٹ ہی رہے گی۔ اب سیکرٹ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تمہیں جواز مل گیا ہے نا، تم اپنے بچے کی خاطر اپنے رشتے کو منظر عام پر لاؤ گے۔ فرزان چڑھ گیا۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو ثنا، اس طرح ہمارے مسائل میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، تمہیں یہ ختم کرانا ہوگا۔ کہ کیا؟ ثنا کو کرنٹ سا لگا، وہ فرزان سے دور ہو گئی۔ آ گئے نا اپنے اسی عامیانہ پن پر؟ جانتی تھی میں اس بات کو، اسی لیے میں نے خود ہی اس کا پرچار کر دیا، خود ہی بتا کر آئی ہوں میں تمہاری بیوی کو۔ کیا؟ فرزان کے سر پر بم پھٹا۔ ہاں، میں نے خود بتایا تمہاری بیوی کو کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ تم نے کیا کر دیا ثنا؟ فرزان کا پچھتاوا سارے چہرے پر پھیل گیا۔ تم تو مجھے بار بار یہ سبق دیتی رہی ہو کہ روحا کا اعتماد خراب نہ ہو، ورنہ میں کچھ حاصل نہیں کر پاؤں گا، اور اب جبکہ میں وہیں کا وہیں تھا، تم نے خود ہی سارا پول کھول دیا۔ ابھی تو کچھ ہاتھ بھی نہیں آیا تھا اور تم نے سارا گیم ہی خراب کر دیا۔ اب ہاتھ میں آنا رہ ہی کیا گیا تھا باقی فرزان؟ سب کچھ تو وہ تمہارے سسر صاحب تمہیں سونپ چکے ہیں۔ ثنا اپنی معلومات اس پر ظاہر کری تھی۔ سونپ چکے ہیں تو لے بھی تو سکتے ہیں۔ وہ چڑ گیا۔ کیسے؟ ثنا استہزائیہ سے مسکرائی۔ تم نہیں سمجھ سکتی ثنا، تم کچھ نہیں سمجھ سکتی، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں تھا۔ تم ان سب باتوں پر دھیان کیوں دے رہے ہو؟ تمہیں تو اپنے نام کا دیا جلنے پر خوش ہونا چاہیے۔ تو کون سا انوکھا کام ہو رہا ہے؟ روحا بھی تو ماں بننے والی ہے۔ فرزان غصے سے پھٹ پڑا تو ثنا کی سٹی گم ہو گئی، اس کی ساری چہک پہک یکدم ہوا ہو گئی۔ تو گویا یہ بات تھی جو تمہیں خوش ہونے سے روک رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کلس کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے روحا، یہ اپنی جگہ ہے اور میری اپنی جگہ۔ مجھے اپنے اور اپنے بچے کے تحفظ کے لیے تمہارا نام ہی نہیں، تمہاری گارنٹی کی ضرورت ہے۔ کیسی گارنٹی؟ جو جائیداد تم اپنے نام کروا چکے ہو اس میں سے آدھی میرے نام کرنا ہوگی۔ فرزان اس کی جلد بازی پر خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا اور اسے بہلانے والے انداز میں بولا۔ ہاں تو اس کی اتنی جلدی بھی کیا ہے، سب کچھ آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ مگر اب آہستہ آہستہ ہونے کے لیے وقت نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ تمہاری بیوی کو پتہ چل گیا ہے، اس لیے مجھے فیصلہ کن موڑ چاہیے۔ تو یہ بے وقوفی تم نے کی ہے، میں نے نہیں۔ فرزان چلایا۔ ثنا اب تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ بے وقوفی کسی نے بھی کی ہو، نقصان بیشتر تمہارا ہی ہوگا مسٹر فرزان۔ ثنا نے دل ہی دل میں مکاری سے سوچا۔
कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। फरजान सख्त गुस्से में था। इतनी जल्दी थी तुम्हें तो कम अज़ कम ये तो सोच लेती कि मंजिल पर पहुंचने के बाद हम तही दस्त होकर रह गए तो इतना लंबा सफ़र आएगा ही जाएगा। किस मुंह से जाऊंगा मैं उस घर में? किस तरह झुटलाऊंगा मैं तुम्हारी सब बातों को? किस तरह होगा ये सब कुछ? फरजान बुरी तरह फंसा हुआ था। सना ने उसकी तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचने लगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जो कुछ तुम्हें मिल चुका है उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। एक तरह से रोहा से तुम जो कुछ भी वसूल कर चुके हो अब मुझे उसमें से हिस्सा लेना है और वो तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। क्या कहूँगा मैं रोहा से? और अब मेरा है ही क्या? मैं किस मुँह से जाऊँगा वहाँ? कि क्या तुमने बुज़दिलों की तरह रट लगा रखी है? किस मुँह से जाऊँगा? इसी मुँह से जाओगे और किस मुँह से जाओगे? तुम शौहर हो उसके, डर क्यों रहे हो? डर नहीं रहा। गैरत भी कोई चीज़ होती है। वो मेरे बाप के घर में नहीं रह रही, अपने बाप के घर में रह रही है। तो तुम्हें डर है कि वो तुम्हें घर से निकाल देगी? सना ने गोया मजाक उड़ाया। मैं इस बात की नौबत ही नहीं आने दूंगा। यहीं से वापस जा रहा हूँ मामा के पास। तो गोया तुम अपनी बीवी के हाथ में फैसला थमाकर जा रहे हो। शुरू से ही ऐसे हो तुम, खुद से कुछ नहीं कर सकते। अब इंतज़ार करोगे उसके फ़ोन का, उसके रिस्पॉन्स का, फिर कोई कदम उठाओगे। सना ने फरजान के दिल की बात कही थी। फरजान भी ऐसे ही सोच रहा था। मगर मेरी एक बात याद रखना फरजान, वो तुम्हें फ़ोन करके नहीं बुलाएगी। क्यों? क्यों नहीं बुलाएगी वो मुझे? क्या वो इस सच्चाई की तस्दीक नहीं करेगी जो तुम उसे बता कर आई हो? तो गोया अभी वो मकमसे में है। तुम्हारे बयान, तुम्हारे मुताबिक अभी वो तुमसे तस्दीक करेगी, तभी उसे सच्चाई का यकीन आएगा। तो ठीक है, चले जाओ उसके पास और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से राम करो। मगर मेरी बात सुन लो, तुम यहाँ से तब तक नहीं जाओगे जब तक तुम मुझसे निकाह नहीं कर लेते। देखो सना, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, ये वक्त इन बातों का नहीं है। फिर भी तुम्हें बहुत ही जल्दी है तो तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं चाहूँगा। मैं खुद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी फरजान। तो ठीक है, सोच लो। ये तुम बहुत बुरा करे हो, बहुत नुकसान उठाओगे तुम। जितना नुकसान तुम मेरा कर चुकी हो अब उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। रोहा को पता चल गया और अब इससे ज़्यादा तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वही तुम्हें करना होगा, क्योंकि ब्लैकमेल होने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जबकि जल्दबाजी में कुल्हाड़ी तुमने अपने पाँव पे मारी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे निकाह करूँ तो तुम इसे फ़ौरन ख़त्म करा दो। मैं इतनी पागल नहीं हूँ फरजान, कैसे ख़त्म करा दूँ? मुझे मालूम है कि तुमने दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए हैं, सर कढ़ाई में है और उंगलियां घी में। तुम्हारे तो वारे न्यारे और मैं इस किराए के फ्लैट में सारी उम्र तुम्हें रोहा से चाले चलने की तरकीबें बताती रहूँ। पागल नहीं हूँ मैं कि तुम औलाद तो रोहा से पैदा करोगे और थकन मुझसे उतारोगे। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? फरजान ने उसे गुमसुम पाकर पूछा तो वो भड़क उठी। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ फरजान। दरअसल हकीकत तो यह है कि तुम मुझसे निकाह ही नहीं करना चाहते। अगर तुम मुझे अपनाने के लिए मुखलिस होते तो कभी इस बच्चे को ज़ाया कराने का ना कहते। अब तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है। तुमने दोस्ती के नाम पर सिर्फ मुझे यूज़ किया है और बस। ये कहकर सना रो पड़ी। फरजान चकरा कर रह गया। उससे हमदर्दी करने लगा। देखो सना, मैं तुम्हें हरगिज़ ऐसा ना कहता अगर तुम रोहा के पास जाने की बेवकूफ़ी ना करती। अब तुमने रोहा को सब कुछ बताकर हालात खुद बिगाड़ दिए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? क्या मैं रोहा को तुमसे ज़्यादा चाहने लगा था? फिर तुमने जल्दबाजी क्यों की? अब अगर हमें साथ चलना है तो संभल कर चलना होगा। फरजान सिर्फ उसे बहलावे दे रहा था। उसे पहले ही लग रहा था कि फरजान बदलता जा रहा है। उसका झुकाव रोहा की तरफ बढ़ता जा रहा है और वो रोहा को ही वक्त देने लगा है। अब उसने रोहा की बुराइयां करना भी कम कर दी थी। ना जाने क्यों उसे जलन होने लगी थी। उसे यूं लगने लगा था कि रोहा उनके बीच में आ रही है, जबकि वो खुद फरजान और रोहा के बीच में आई थी। ये जेलसी बढ़ते बढ़ते यकदम बहुत बढ़ गई और फरजान की गैर मौजूदगी में वो रोहा के सामने भांडा फोड़ने चली गई। उसका ख्याल था कि समर से उन दोनों मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाएगी और फरजान बाप बनने की खुशी में उसे अपना लेगा। तब वो फरजान के दिल पर ही क्या, दौलत पर भी राज करेगी। लेकिन ये क्या हुआ? ये कि वो मनहूस रोहा भी माँ बन गई। कब से चल रहा था ये चक्कर, उसे पता ही ना चला। अब तो उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी बुनियाद पर वो फरजान को जीत लेती। अब तो वो फरजान को ब्लैकमेल भी नहीं कर सकती थी। अगर रोहा को पता ना चलता तो शायद फरजान डरता रहता, लेकिन अब ये डर भी सामने आ गया था। अब कोई फायदा नहीं था। वाकई अब उसके पास कोई हथियार नहीं रह गया, कुछ भी तो नहीं उसके पास। अब फरजान नहीं तो वो तही दस्त होकर रह जाएगी। फरजान उसे मक्खन में से बाल की तरह निकाल देगा। ये सोचते सोचते उसे खुद पर हंसी आ गई और वो पागलों की तरह कहकाए लगाने लगी। ये कैसे सोच लिया फरजान ने कि वो मुझे मक्खन में से बाल की तरह निकाल देगा? मैंने रोहा को बताया है, उसके बाप को तो नहीं। ये ख्याल आते सना फिर कहकाए लगाने लगी। मैं जानती हूँ रोहा बाप पर जान छिड़कती है और वो बुढ़ा तो बस गिनती की ही सांसें गिन रहा है। रोहा हरगिज नहीं चाहेगी कि सच्चाई का पता उसके बाप को चले। तभी तो वो मुझे अपने घर से दफान होने का कह रही थी। मज़ा तो अब आएगा कमाई करने में। फरजान ही नहीं,
روحا بھی بلیک میل ہوگی اور بہت ہی اچھے طریقے سے۔ یہ خیال آتے ثنا کے اعصاب بالکل ریلیکس ہو گئے۔ اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ روحا کا سامنا کر پاتا۔ تبھی وہ روحا سے ملے بغیر واپس آ گیا۔ یہاں حالات اور بھی ناگفتگو تھے۔ ماما کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہ خبر بھی سننے کو ملی کہ غیور احمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ غیور احمد کی تلاش نے ایک نئے زخم کو کریٹ ڈالا تھا۔ اب تک تو وہ سب بہن بھائی یہی سمجھ رہے تھے کہ غیور ماں سے ایسا ناراض ہو کر نکلا کہ گھر واپس ہی نہیں آیا، لیکن جب ارشاد بیگم کی حالت نہ زندوں میں رہی نہ مردوں میں، تب بہنوں نے بھائی کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور روز اخبار میں اشتہار دیا۔ تب معلوم ہوا کہ اس کے بیوی بچے کس قسم پرسی میں زندگی گزار رہے تھے، اور وہ تو گھر سے نکلنے کے 6 ماہ بعد ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ یہ صدمہ سب بہن بھائیوں کے لیے بہت جان لیوا تھا۔ فرزان بھی گبرو جوان بھائی کی موت پر شاکڈ رہ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ جہاں سیب نے میرے ساتھ، مگر میں نادان تو نہیں تھی۔ کیوں قریب آنے دیا میں نے جہاں سیب کو اپنے؟ میں اپنے دفاع میں سب کچھ کر سکتی تھی، مگر میں نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ خود میری اپنی مرضی بھی شامل تھی اس گھناؤنے فیل میں۔ کیسے میری مرضی شامل ہو گئی تھی؟ وہ بارہ خود کا احتساب کر چکی تھی۔ اس کا ضمیر چلا چلا کر کہہ رہا تھا۔ پہلی بار جب وہ لٹی تھی تو وہ نادان تھی، معصوم تھی، لیکن اب کی بار اسے سب کچھ پتا تھا۔ خود کو بچا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب اس نے یہ جرم خود کیا تھا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی۔ اب اسے حرام اور حلال کی تمیز ہی نہیں رہی تھی۔ نہیں، زیبن نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ ہاں ایسے ہی ہے، ورنہ یہ نوبت ہی نہ آتی۔ تمہارا لباس جو ہر دم حرام کے لیے دعوت نظارہ دیتا ہے، کیوں کوئی اپنی بڑھتی ہوئی اشتہا تم پر نہیں مٹائے گا؟ میں نے ایسا خود کچھ نہیں کیا۔ بحث ڈھونگ گئی ہے۔ اگر تم پارسا ہوتی تو یہاں تک آتی ہی کیوں؟ اس کا ضمیر اسے کوڑے مار رہا تھا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں اپنی بدنامی اپنے ہاتھوں سے کیسے پھیلا سکتی ہوں؟ ہاں، میں اس جرم میں برابر کی گناہ گار ہوں۔ میں گناہ گار تھی تبھی تو یہاں تک آئی۔ میں کس حوث اور کس لالچ میں یہاں تک آئی تھی؟ کیوں آئی تھی میں یہاں تک؟ دادی ٹھیک کہتی تھی، جب انسان خود ہی حلال و حرام کی تمیز بھول جائے تو اللہ کا رحم اور فضل بھی اس پر سے اٹھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ میں جہاں زیب کو بے نقاب کر بھی دوں تو کیا میری کھوئی ہوئی عزت تو نہیں آ جائے گی؟ اور میرے پاس عزت تھی ہی کہاں؟ عزت ہوتی تو میں یہاں ہوتی۔ اس سے تو بہتر ہوتا کہ میں میم کے ساتھ چلی جاتی۔ ہاں، وہ مجھے بیچ دیتی اور میں بک جاتی۔ تب مجھے پتا تو ہوتا کہ میں اپنی مرضی سے دھندا کرنے لگی ہوں۔ یہاں میں دھندا ہی تو کر رہی ہوں۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ شدید دھند اور برف باری کی وجہ سے لگتا ہے آج شوٹنگ نہیں ہو سکتی۔ 2 دن تک موسم ایسا ہی رہے گا۔ 2 دن تو یوں ہی ضائع ہو جائیں گے۔ میڈم فون پر بات کرتے ہوئے زیبن کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہ کیا؟ لنڈن میں بس اتنی سی شوٹنگ تھی، باقی مانچسٹر میں ہوگی۔ مجھے پروگرام بہرحال جہاں زیب نے نہیں دیا، میں اس سے معلوم کرتی ہوں۔ میڈم نے فون بند کر دیا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے زیب؟ وہ فون پر نمبر ملانے میں بھی مصروف تھی۔ میں ٹھیک ہوں میم۔ آج آصف تم نے بتایا نہیں اور غائب بھی ہو گئے۔ میں صبح سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ کیا تم کل رات سے مانچسٹر میں بیٹھے ہو؟ کم از کم مجھے بتا تو دیتے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم لوگ فنکشن میں گئے ہوئے تھے، لیکن باقی کچھ لوگ تو یہیں تھے، زیب وغیرہ، تم انہیں بتا دیتے۔ کیا تمہاری کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی؟ اینی وے زیب سوری ہوگی، ویسے وہ ہمارے ساتھ نہیں گئی تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی۔ پھر ٹیم کو انفارم کرو، تیاری بھی کرنی ہے۔ ویسے بھی یہاں لنڈن میں موسم بہت خراب ہے۔ جہاں زیب کہہ رہا تھا، اسکرپٹ ریہرسل کی ضرورت نہیں ہے، یہاں صرف مناظر شوٹ کرنے ہیں، اور وہ اس سلسلے میں آیا ہوا ہے۔ یہ کام ہو جائے تو واپسی کی تیاری کرنی ہے۔ فون بند کرنے کے بعد میڈم زیبن کو اطلاع دے رہی تھی۔ وہ ہکا بکا بیٹھی تھی۔ کتنی سہولت سے اس نے رات کی صفائی پیش کی تھی۔ کیا اس طرح اس نے اپنی عزت بچا لی تھی؟ کیا اسے یقین تھا کہ زیب اس کا راز فاش نہیں کرے گی؟ چلو زیب، پھر تم بھی پیکنگ وغیرہ کر لو، کام تو اب ختم ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ شاپنگ وغیرہ میں وقت لگائیں۔ اگر تمہیں بھی شاپنگ کرنی ہو تو ہمارے ساتھ چل لینا۔ میڈم پھر فون پر مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ روحا کی فون کال دیکھ کر فرزان کا دل یک بار کی دھڑکا۔ نہ جانے روحا اسے اب کیا کہے گی، لیکن جو کچھ روحا نے کہا، فرزان کی سانسیں ہموار ہو گئیں۔ میں ڈیڈی کے ہمراہ عمری کی سعادت سے سرفراز ہونے کے لیے جا رہی ہوں فرزان، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فرزان جو مجرمانہ سی حالت میں تھا گڑبڑا گیا۔ اور تم تو ٹھیک ہو نا روحا؟ اپنا خیال رکھنا۔ روحا نے سنی انسنی کر دی۔ ماما کی طبیعت کیسی ہے؟ ماما کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ہو سکے تو تم ان کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کر دے۔ کیا مطلب؟ وہ بہت تکلیف میں ہے، ایسی تکلیف جو ہم سے دیکھی نہیں جاتی، صرف سانس چل رہی ہے ان کی اور بس۔ یہ کہتے ہوئے فرزان کا چہرہ کرب سے لال ہو گیا۔
روحا کو دکھ ہوا. اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے لیے اچھا ہی کرتا رہے گا. روحا کے لفظوں میں نہ جانے کیا تھا کہ فرزان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں ان کے لیے دعا کروں گی اور میرے لیے بھی دعا کرنا. روحا چپ سی ہو گئی. تم نے پوچھا نہیں کون سی دعا؟ فرزان اپنی خجالت چھپا رہا تھا. میں بھلا ولی ہوں جو میری دعائیں مستجاب ہوں گی؟ میں تو خود گناہ گار ہوں. فرزان سے کچھ بولا ہی نہ گیا. جو سکون، خوشی اور طمانینت یہاں آ کر میسر آتا ہے دنیا میں کہیں بھی گیا کہیں یہ لطف و قرار نہ ملا. ایک بات پوچھ روحا بیٹی، یہ اچانک تمہیں اللہ کے گھر آنے کا شوق کیوں ہوا؟ حالانکہ تم تو ٹورانٹو جانے کا پروگرام بنا رہی تھی. پھر تم نے ایسا سرپرائز دیا کہ مجھے بھی پتہ نہ چلا اور ہم لوگ عمرے کی سعادت سے سرفراز ہونے جا رہے ہیں اور سارے انتظام بالا ہی بالا طے کر لیے. کم سے کم فرزان سے تو مل لیتی. فرزان اپنی ماں کی دیکھ بھال میں مصروف تھا ڈیڈی. اور پھر کیا فرزان مجھے یہاں آنے سے منع کرتے؟ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، لیکن اس سے پوچھنا تمہارے لیے اچھا ہی تھا. میری فون پر بات ہوئی تھی ان سے، میں نے انہیں بتا دیا تھا. اس کے باوجود فرزان نے تمہیں فون نہیں کیا. میں نے بتایا نا ڈیڈی، وہ اپنی ماما کی وجہ سے بہت پریشان ہے. عماد الدین نے گہری سرد آب کھینچی، پھر آہستہ سے بولے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے، لیکن روحا بیٹی، دنیا مکافات عمل کا نام ہے. وہ گہرے دکھ اور افسوس سے کہہ رہے تھے. اس بات کی تصدیق روحا کا دل بھی کر رہا تھا. وہ لوگ 1 ماہ کے ویزے پر گئے تھے اور ابھی انہیں 8 دن ہی ہوئے تھے کہ یہ خبر سننے کو ملی کہ فرزان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے. یہ خبر خود فرزان نے دی تھی. وہ بہت رنجیدہ تھا. روحا گمسم سی ہو گئی. تم اللہ کے گھر میں ہو روحا، اور اللہ کے نزدیک بھی. ماما کی مغفرت کی دعا کرنا. انہوں نے آخری وقت بہت تکلیف میں گزارا ہے. اس کے بعد فرزان کا فون گاہے بگاہے آتا رہا. وہ بہت بے قرار تھا. بار بار روحا سے یہی کہتا تھا کہ ہو سکے تو ماما کو معاف کر دے. وہ صدماتی حالت میں تھا. روحا کیا کہہ سکتی تھی؟ موت تو برحق ہے فرزان، کوئی سزا تو نہیں کہ جو انسان دنیا میں غلط ہوں گے موت صرف انہیں آئے گی. موت تو ولیوں پیغمبروں کو بھی آئی ہے اور یہی اللہ کا نظام ہے. تم بار بار ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری ماما کو معاف کر دوں؟ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا اور اب بھی کر رہی ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ، میں کوئی فرشتہ یا ولی تو نہیں جس کی بد دعا سے تمہاری ماں نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے. میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا روحا. وہ شرمندہ ہو گیا. یہ صرف تمہارا گلٹ ہے فرزان. یہ معاملات اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں. ہاں روحا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو. میں گلٹی فیل ماما کے بجائے خود اپنے کردار میں کر رہا ہوں. ثنا نے تمہیں جو کچھ بھی بتایا روحا، وہ سب سچ تو تھا، لیکن صرف اتنا کہ ثنا میری زندگی میں تمہارے بعد آئی تھی. لیکن اب وہ میری زندگی میں شامل بھی رہے گی. ایسا نہیں ہوگا. میں ثنا کو اپنی لائف سے نکال چکا ہوں. تم اس بددیانتی کی مجھے خود سزا دے لینا. وہ سزا اس سے کم ہوگی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے. میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جو اللہ اور بندے کے معاملات ہوتے ہیں اللہ انہیں تو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو بندے بندوں پر ظلم و زیادتی یا بددیانتی کرتے ہیں وہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. روحا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. دیکھو فرزان، میں یہاں بیٹھ کر تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. میں تم سے یہی گزارش کروں گی، اب یا آئندہ ڈیڈی پر کبھی یہ معاملات نہ کھلیں. تمہارے ماں باپ کے بعد تمہارے بہن بھائی تو ہیں، میرا ڈیڈی کے سوا کوئی نہیں ہے. روحا کی آواز بھر آ گئی. اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا. فرزان اپنے جرم کا اقرار کر کے خود کو اور بھی بڑا مجرم محسوس کرا تھا. روحا نے نہ جانے کتنے احسان کیے تھے اس پر. اس کے جرم کی کوئی سزا نہ دے کر اس پر ایک اور بڑا احسان کر دیا تھا. یکدم وہ کتنی عظیم ہو گئی تھی اور وہ کتنا گھٹیا اور کمتر. آج اس نے دل سے عہد کیا تھا کہ وہ ہر حال میں ثنا سے پیچھا چھڑائے گا اور روحا کو مکمل گرہستی کا سکون اور تحفظ عطا کرے گا. یہی سوچ اس کی باقی ماندہ زندگی کی خوشیوں کی ضامن ہوگی. وہ اللہ کو بھول گیا تھا، اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ بھی اسے بھلا دیتا ہے. اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. وہ پنجگانہ نمازی علی زمان جب ہر کامیابی اور ناکامی کو پیروں فقیروں سے مشروط کرنے لگا تو اس نے صرف ناکامی ہی دیکھی. وہ جتنا ناکام ہوتا گیا اتنا ہی اس دلدل میں دھنستا گیا. نمازیں تو دور کی بات، وہ اپنا دین بھی بھول گیا تھا. تو پھر منہ کے بل کیوں نہ گرتا؟ تب بھی نہ سنبھلا جب گرا اور انتقام کی آگ لے کر سر پر دوڑنے لگا. اس نے ایک بار بھی اپنے رب سے مدد نہیں مانگی، سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے. بیری والے بابا کو قتل کر کے تو وہ بھاگ گیا تھا اور بچ بھی گیا تھا، لیکن جب اس نے ایک اور عامل کو مارنے کی کوشش کی تو اس کے مریدوں نے علی زمان کو موقع پر ہی پکڑ لیا. وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، دھوکہ ہے، داغا ہے، جھوٹ ہے. یوں ہی چلاتے چلاتے لوگ اسے تھانے لے گئے. پولیس اہلکاروں نے اسے حوالات میں بند کر دیا. چند دن وہ حوالات میں پڑا رہا، پھر پولیس والوں نے اسے چھوڑ دیا. باہر نکلتے اس کی نظر صوفی درویش بابا پر پڑی. اصل میں سارے فساد کی جڑ تو یہی جھوٹا عامل ہے. سوچ سوچ کر اس کی کنپٹیاں پھٹنے لگتی. پھر اس نے چادر میں خود کو چھپا کر درویش بابا کے پاس جانا شروع کر دیا.
ایک روز موقع پا کر بابا کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ بابا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ لوگوں نے رنگے ہاتھوں علی زمان کو پکڑ لیا۔ علی زمان درویش بابا کو مارنے کے بعد خود حیران تھا۔ یہ درویش بابا نہیں کوئی اور تھا۔ مجھے تو درویش بابا کو مارنا تھا، مجھے چھوڑ دو، میں نے اسے مارنا ہے۔ یہاں تک کہ وہ جیل چلا گیا لیکن اس کا پاگل پن ختم نہ ہوا۔ اس کا ہیجان بڑھتا جا رہا تھا۔ لگتا تھا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اسے گھر کی، ماں بہن کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کے سر پر ایک ہی جنون سوار تھا، صوفی درویش بابا کو مارنے کا جنون۔ اس جنون نے اس کے سارے حواس معطل کر دیے۔ ادھر بلقیس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ بیٹے کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ آسیہ کی شادی کے بعد بلقیس درباروں پر، آستانوں پر جا جا کر بیٹے کو ڈھونڈنے لگی کہ شاید وہ کہیں بیٹھا مل جائے۔ اسی کھوج میں بلقیس کو علی زمان کے اصل ٹھکانے کا پتہ چلا۔ وہ جیل میں تھا، برے حالات سے دوچار۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی، لیکن علی زمان پر ایسی دیوانگی غالب آ چکی تھی کہ اس نے ماں کو بھی نہ پہچانا۔ بس یہی کہتا رہا، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، دغا ہے۔ اس غم نے بلقیس کو دوہری آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ وہ دن رات بیٹے کے لیے رب سے دعائیں مانگتی رہی اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتی رہی۔ اسے رب کی ذات سے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ 3 سال کے بعد جب زیبن گاؤں آئی تو گاؤں بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا یہاں۔ ہاں مگر وہ ضرور بدل گئی تھی۔ اس کے لمبے بال جدید کٹنگ میں ڈھل چکے تھے۔ چہرہ حسین تو پہلے سے تھا لیکن بیوٹیشنز کی ماہرانہ صلاحیتوں نے اس کے حسن کو اور بھی 4 چاند لگا دیے تھے۔ کپڑا بھی جدید تراش خراش کا اور قیمتی پہناوا بن گیا تھا۔ اونچی ہیل میں اسے بڑے سوبھاؤ سے چلنا آ گیا تھا۔ بول چال میں بھی زمین آسمان کا فرق آ گیا تھا، لیکن اس کا دل آج بھی اتنا ہی سادہ اور معصوم تھا جتنا وہ یہاں ہوتا تھا۔ جب اس نے اس فیلڈ کو چھوڑنے کی بات کی تھی تو میڈم بھوچنکا رہ گئی۔ اس کے 2 ٹوک فیصلے پر انہیں سجا ہی نہ دیا تھا کہ سونے کی چڑیا کو کیسے روکیں، مگر اب اس نے روکنا نہیں تھا۔ یہ راستہ ان راستوں سے ہو کر جانے والی منزل اس کی نہیں تھی۔ بہت پچھتاؤ گی تم۔ بالکل عروج کے وقت تم اپنا کریئر چھوڑ کر جا رہی ہو۔ ایسا موقع پھر نہیں ملے گا تمہیں زیب۔ لوگ خواب دیکھتے ہیں ایسی شہرت کے، اور تمہیں تو راتوں رات دولت شہرت سبھی کچھ مل گیا ہے۔ یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے میڈم، میں جہاں سے آئی تھی وہیں جا رہی ہوں۔ کیا؟ واٹ نان سینس! اب تم گاؤں میں جا کر رہو گی؟ اب لوگ تمہیں پہچانے لگے ہیں، میڈیا تمہارا جینا حرام کر دے گا۔ کیوں لوگوں کے ہاتھ میں اپنا تماشا دے رہی ہو؟ میڈیا میرا تماشا کیوں بنائے گا؟ میں کیا لے کر جا رہی ہوں کسی کا؟ جتنی میری کمٹمنٹ تھی میں نے وہ ساری پوری کر دی، اور لوگ میرا جینا کیوں حرام کریں گے؟ کیا میں عام انسان نہیں ہوں؟ کیا مجھے جینے کا حق نہیں ہے؟ میڈم جس پس ہو کر رہ گئی۔ ظاہر ہے وہ مرغی ہاتھ سے نکل رہی تھی جو سونے کے انڈے دے رہی تھی۔ اس نے میڈم کے تیور دیکھ لیے تھے اور محسوس کر چکی تھی ضرور یہ عورت اس کا اسکینڈل بنوا کر اس کا جینا حرام کر دے گی۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نقاب سے چہرہ ڈھانپ لے گی اور کبھی بھی اس دنیا میں بے نقاب ہو کر نہیں جائے گی، اور یہی اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ جب اس نے گاؤں میں قدم رکھا تو اس کی نگاہیں ایک ہی شخص کو ڈھونڈ رہی تھیں جو اتنی بڑی دنیا میں صرف اس کا اپنا تھا۔ اس کے دل کو ایسا یقین کیوں تھا کہ فیکا اب بھی اس کی راہ تک رہا ہوگا؟ میڈم نے کہا تھا اتنے پرستاروں چاہنے والوں کو چھوڑ کر تم اس گنوار کے ساتھ زندگی بتاؤ گی۔ تب اسے ان لفظوں پر ہنسی آئی تھی اور اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا، میرے کتنے بھی چاہنے والے ہو جائیں مگر اس گنوار جیسا مجھے چاہنے والا ایک بھی نہیں ہوگا۔ میڈم نے گویا اس کے گمان کا مذاق اڑایا۔ اپنے بارے میں ساری حقیقت اسے بتانا، تب دیکھنا اس کی چاہت کو۔ ہاں میں اپنے بارے میں فیکے کو سب کچھ بتا دوں گی، اور یہ بھی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میری نیت اور ارادہ شامل نہیں تھا۔ میں زندگی کے تھپیڑوں سے نہ جانے کتنی دور چلی گئی تھی۔ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی اور اس کا حق ہے مجھے جو چاہے سزا دے۔ سزا دے یا اپنائے اس کی مرضی اور میری قسمت پر منحصر ہے۔ وہ میرا شوہر ہے اور میری محبت کا پہلا دعوے دار۔ اگر وہ مجھے نہیں بھی اپنائے گا تب بھی میں اسے اپنا سب کچھ بتا کر خود پر سے بوجھ کم کر دوں گی تاکہ قیامت کے روز سرخرو ہو سکوں۔ وہ سوچوں کی الغار میں بہتی گاؤں کی ٹیڑھی میڑھی گلیاں عبور کرتی جا رہی تھی۔ وہ یہ راستہ بھولی نہیں تھی، تبھی تو بے دہانی میں وہیں پہنچ گئی تھی جہاں وہ پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنے آبائی گھر کے سامنے کھڑی تھی، پھر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اسے بالکل بھی حیرت نہیں کہ دروازہ کھلا کیوں تھا، وہ لوگ تو کھلا ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ اندر صحن میں داخل ہوئی تو دنگ رہ گئی۔ فیکا اندر چارپائی پر بیٹھا تھا، نہ جانے کس دھیان میں تھا، اس نے دیکھا ہی نہیں۔ برقعے میں ملبوس خاتون اس کے نزدیک آ گئی ہے، پھر اس نے سامنے جا کر نقاب پلٹ دیا۔ فیکا اچھل کر چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ زیبن رو رہی تھی۔ میں زیبن ہوں فیکے، تیری زیبن۔ پھر دوسرے لمحے وہ فیکے کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دے فیکے۔ وہ رو رہی تھی۔ فیکا جیسے ہوش میں آ گیا، جو کچھ بھی تھا سب حقیقت تھا، دھوکہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک آئی اور گزر گئی۔
میں اب تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت گناہ کیا فیکے، میں تیری گناہ گار ہوں، تو مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دے۔ دادی نے تجھ سے میری شادی دھوکے میں کرائی تھی، ملکو نے میری عزت۔ یہ کہہ کر زیبن پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور پھر اس نے فیکے کو گاؤں سے لے کر لندن تک کی ساری کہانی سنا ڈالی۔ دادی کے مرنے کا فیکے کو گہرا رنج ہوا تھا۔ سب کچھ کہہ دینے کے بعد وہ جیسے نڈھال سی ہو گئی اور بہت دیر کی خاموشی کے بعد بولی، میں چاہتی تو خود کو ختم بھی کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ کوئی طاقت تھی ایسی جس نے مجھے سب کچھ چھوڑ کر تیری طرف پلٹ آنے کو کہا اور میں سب کچھ چھوڑ کر تیرے پاس چلی آئی۔ فیکے نے خود سال بھر قید تنہائی کاٹی تھی اور اب اسے سمجھ میں آیا تھا کہ اسے اغوا کرنے والا کون تھا۔ وہی ملکو جس نے زیبن کی عزت تار تار کی تھی۔ گویا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا، وہ اس سے کیا بدلہ لے گا؟ قدرت ملکو سے احتساب کری تھی۔ اسے پتہ لگا تھا کہ اسے اغوا کرنے والے مجرم تو بہت بڑی جیل میں چلے گئے ہیں، ایسی جگہ جہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا۔ مجرم کو سزا ضرور ملتی ہے۔ گاؤں سے لے کر لندن تک جو کچھ بھی ہوا اس میں معصوم زیبن کا کیا قصور تھا؟ صرف اتنا کہ وہ بہت حسین تھی۔ فیکے نے جھک کر اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ زیبن فیکے کے مد مقابل کھڑی تھی۔ میں نے سنا تھا تو بہت بڑی اداکارہ بن گئی ہے، مجھے لگتا تھا اب تو کبھی واپس نہیں آئے گی۔ تو بہت بلندی پر چلی گئی تھی زیبن، تو نہ بھی آتی تو کیا تھا، مگر تو آ گئی۔ کیا میں سمجھوں کہ تو صرف میرے لیے آئی ہے؟ میری محبت تجھے کھینچ لائی ہے یا کوئی اور وجہ تھی ایسی جس نے پھر سے تجھے اور مجھے ملا دیا؟ زیبن نے نظریں نہیں چرائیں۔ میں بہت مشہور ہو گئی تھی فیکے، لوگ مجھے پہچاننے لگے تھے۔ اس پہچان نے مجھے بہت تنہا کر دیا تھا۔ میں دنیا کی بھیڑ میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میں جی رہی تھی مگر دل سے نہیں۔ کس کے لیے میں اس دلدل میں دھنستی جا رہی تھی؟ اس پوری دنیا میں میرا صرف تو ہی تو اپنا تھا، میرا سچا ساتھی۔ شاید یہ تیری محبت ہی تھی فیکے جو مجھے کھینچ لائی۔ میں نکل آئی اس دلدل سے۔ 2 سال میں اس انڈسٹری میں رہی، لیکن میرے دل پر بوجھ ہی رہتا تھا۔ سب کچھ اجنبی اجنبی لگتا تھا۔ میں اپنے پن کی تلاش میں واپس تیرے پاس آ گئی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ فیکے کے چہرے پر خوشی کے کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ وہ زیبن کو شانوں سے تھام کے محبت سے بولا، یہ محبت چیز ہی ایسی ہے زیبن، میں بھی تو تیری یاد میں یہاں آنگن میں ہی آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ برور بھرجائی نے بہت کہا کہ میں دوسری شادی کر لوں، پر میرا دل نہ مانا۔ آخرکار انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ تجھے مجھ سے ملنا تھا نا، اسی لیے میں نے اس گھر کو تیری یادوں سے سجائے رکھا۔ اب تو آ گئی ہے تو خود اس گھر کو بسا لے گی۔ زیبن نے ہنستے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس ہنسی میں اس کے اشک بھی شامل تھے۔ فیکے نے محبت سے اس کے آنسو پوچھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ روہا کے آنگن میں یکے بعد دیگرے 2 ننھے پھول کھل چکے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ ان نعمتوں پر جتنا بھی شکر کرتی کم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرزان کی محبت اور توجہ نے اسے اور بھی نکھار دیا تھا۔ ایسی گرہستی کا سکون جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی اسے میسر آ گئی تھی۔ آج پیچھے مڑ کر دیکھتی تو اپنی جلد بازی اور غلطیوں پر ندامت بھی ہوتی تھی، لیکن پھر اس نے اس راستے کو اختیار کیا جس سے نہ صرف اس کی مشکلات آسان ہوئیں بلکہ اسے زندگی جینے کا ڈھنگ بھی آ گیا۔ جب انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو اس کے سارے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اس کڑے امتحان میں اس نے سچے اور حقیقی معبود کا سہارا لیا تھا۔ اس سہارے نے نہ صرف اس کی زندگی سہل کی تھی بلکہ ان معبودوں سے بھی بچا لیا تھا اسے جو بے راہ روی اور گمراہی کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ وہ توہم پرستی کا شکار نہیں تھی، تبھی اس گھڑے میں گرنے سے بچ گئی جو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ روحا نے اللہ سے مدد مانگی تو نہ صرف اللہ نے اس کے حوصلے کو بلند کیا بلکہ اسے اس خوف سے چھٹکارا بھی دلا دیا جس کا وہ بچپن سے شکار تھی، باپ کی جدائی کا خوف۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میراث ہے، انسان اس پر حق جما کر صرف وقت ضائع کرتا ہے۔ ہم سے بہتر اللہ ہمارے لیے خوب جانتا ہے۔ وہ جا نماز طے کر کے اٹھی تو فرزان نے اسے شانوں سے تھام لیا۔ تم نے مجھے بہت بڑی آزمائش سے نکالا ہے روحا، اگر تم صبر و برداشت سے کام نہ لیتی تو ہماری گرہستی اجڑ کے رہ جاتی۔ تمہیں نیچا دکھانے کی ضد میں ثنا کے جال میں اس قدر پھنس چکا تھا کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کبھی نکل پاؤں گا۔ پھر وہ ڈیڈی کو سب کچھ بتانے پر تل گئی تو مجھے لگتا تھا ڈیڈی صدمے کو 1 سیکنڈ بھی نہیں سہ پائیں گے، اور تب میں تمہیں کیا منہ دکھاؤں گا؟ روحا ہلکا سا مسکرائی۔ تم نے اس کا منہ بند کرنے کی کتنی کوشش کی میں اچھی طرح جانتی ہوں، پھر بھی وہ باز نہیں آئی اور اس نے ڈیڈی کو بتا ہی دیا۔ فرزان نے گہری سرد آنکھ کھینچی۔ میں کہاں بھول سکتی ہوں وہ وقت، تب مجھے لگا اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن فرزان ڈیڈی نے ہم دونوں کو کس طرح سمجھایا تھا تمہیں یاد ہے نا؟ میں ہی کیا تم بھی حیران رہ گئے تھے۔ ایک طرح سے ثنا نے اچھا ہی کیا، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو آج تک مجھے بلیک میل کری ہوتی اور میں اسے کچھ بھی کہاں سے دیتا۔ میں تمہاری امانت میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ شاید ڈیڈی نے تمہارے اندر کی سچائی کو پرکھ لیا تھا، تبھی تو انہوں نے اس واقعے کو دل پر نہیں لیا۔ تب انہوں نے کتنی اچھی بات کہی تھی، اپنی زندگی کو کسی ٹرین کی مانند سمجھنا۔ یہ لڑکی محض اسٹیشن کی طرح تمہاری زندگی میں آئی اور تم نے اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا، اگر ہم اس واقعے کو
دل سے لگا لیتے تو آج ایک ساتھ نہ ہوتے. اور تمہیں ایک بات بتاؤں، دولت کی خاطر اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اگر اس کے پاس یہ ہتھیار ہوتا تو وہ میرا پیچھا کبھی نہ چھوڑتی. میرے اللہ نے مجھے لاکھ لاکھ بچا لیا. شاید میری سچی توبہ بر وقت آڑے آ گئی کہ میرے رب نے مجھے آزمائش سے بچا لیا. فرزان نے سکون کی سانس لی، پھر کرب سے بولا، یہ سب کچھ ماما کے حادثے کی وجہ سے ہوا. اس حادثے نے میری آنکھیں کھول دی. تمہیں یاد ہے نا، پرسوں ماما کی برسی ہے. شمع آپا کا فون آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ جلدی پہنچنے کی کوشش کریں، تو تم پیکنگ وغیرہ کر لینا، ہم وہاں کچھ دن رکیں گے. روحا کچھ دیر کے لیے چپ سی ہوئی، پھر کہنے لگی، وہ سب تو ٹھیک ہے فرزان، ماما کی برسی تو تم لوگ ہر سال مناتے ہو، لیکن کیا؟ وہ چونک سا گیا. ماما کا جو ذاتی جمع شدہ پیسہ ہے، تم اسے ماما کی سال ثواب کی مد میں کسی غریب مسکین کی مدد کے لیے کیوں نہیں خرچ کر دیتے؟ فرزان کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن روحا نے بولنے سے پہلے اسے منع کیا. میری بات کا غلط مطلب نہ لینا. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ پیسہ کیسا ہے. اگر وہ تمہارے بہن بھائیوں کے پاس رہا تو فتنہ بن جائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے سبھی صاحب حیثیت ہیں سوائے غیور بھائی کے بچوں کے. تمہارا مطلب ہے اس پیسے سے ان یتیم بچوں کی مدد کر دی جائے؟ ہاں بالکل. اور رہ گئی شمع آپا تو ان کی ذمہ داری ہم لے لیں گے جب تک کہ ان کے بچے کسی قابل نہیں ہو جاتے. فرزان نے معجوب سا ہو کر روحا کی طرف دیکھا اور اسے خود سے قریب کر لیا. اب زندگی میں کوئی تھکن، کوئی بوجھ باقی نہیں رہا تھا. اس کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے.